Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Let us begin our class today. Thank you very much, everyone, for being on time. आज हमारे पास 3 papers हैं discuss करने के लिए. So we'll start with that discussion. और जैसे कि आपको मालूम है और मैं थोड़ा सा repeat भी कर देता हूँ, ये हमारा format जो है इस class का वो ये है कि हर week जो है आपको 3 या 4 या 5 या समटाइम्स 6 पेपर्स अप टू पढ़ने को मिलते हैं और वो आप उनको पढ़ के आते हैं और फिर क्लास में जो है वो आप करते हैं या आप इसमें एक दूसरे को बताते हैं कि आपने क्या उसके अंदर पढ़ा और उसके अंदर से आपको क्या चीज़ें जो है वो क्या समझते हैं आपकी इसमें डिस्कशन के लायक क्या चीज़ें हैं और वो आप डिस्कस करते हैं एंड दैट्स हाउ वी collectively build our concepts. So this is student-led format requires you to come prepared for discussions, so that you can take charge of your own learning. So with this teaching paradigm, we will start, or let's see कि हम जो है इन papers के बारे में हम क्या कह सकते हैं. So if any one of you has read any of the papers, you can start in the discussion. समय जी फहद आप शुरू करें. सर फर्स्ट पेपर में जो है जावनिन ने एक अपनी टैक्सोनॉमी प्रेजेंट की थी जिसमें इन्होंने जो रिसर्च अप्रोचेस हैं वो सिलेक्ट करने के कुछ तरीके बताए थे कि किस तरीके से हमें जो है वो कोई अप्रोच अगर सिलेक्ट करनी चाहिए तो वो किस बेसिस पे हमें अपनी रिसर्च को जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए. अच्छा, इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि एक सबसे पहले अपना मॉडल प्रेजेंट किया था जो इनकी अपनी टैक्सोनॉमी है और उसके बाद इन्होंने बाकी जितनी एग्जिस्टिंग है उनके साथ उसका कंपैरिजन भी किया था. अच्छा, फर्स्ट इस पे इन्होंने जो अप्रोच बताई थी वो इस तरीके से थी कि इन्होंने सबसे पहले किसी भी रिसर्च अप्रोच को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. एक ये कि रियलिटी बेस्ड जो आपके पास स्टडी है वो और मैथमेटिकल अप्रोचेस हैं वो, और फिर रियलिटी को उन्होंने फिर फर्दर उन्होंने जो है वो मजीद 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि रियलिटी जो है वो वो है क्या, और दूसरे केस में उन्होंने यूटिलिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स बताया था. अब यूटिलिटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स जो है वो बेसिकली वो चीज़ है जो कि मैन मेड या ह्यूमन मेड है. अच्छा, और जो रियलिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है आपके पास जो है इंडिपेंडेंटली आप कह सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है. अच्छा, अब उसमें इन्होंने फिर उसमें फर्दर डिविजन्स की जिसमें उन्होंने एक कंसेप्चुअल एनालिटिकल अप्रोच बताई और एक एम्पेरिकल स्टडीज के बारे में हमें बताया. फिर उसको उन्होंने पे फर्दर 2 कैटेगरीज में बताया कि थ्योरी को टेस्ट करने की क्या अप्रोच होती है और थ्योरी को हम क्रिएट जो करते हैं तो उसकी क्या अप्रोचेस होती हैं. ये इन्होंने ये जो टैक्सोनॉमी अपनी प्रेजेंट की थी, फिर इसको इन्होंने फर्दर आगे के उसमें हम जाएं तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसको कंपेयर करने से पहले इन्होंने ये भी बताया, डिस्कस किया कि केस स्टडीज जो होती हैं हमारे पास वो कितने टाइप्स की होती हैं. उसके अलावा इन्होंने फिर फाइनली जो है वो इन्होंने बाकी और उसके साथ जो है जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था गैलियर्स एंड लैंड की स्टडी हमने की थी कि उन्होंने आईएस मेथड्स के जो भी जो रिसर्च अप्रोच थी उसको डिफाइन किया था. न्यूअर अप्रोचेस को भी उन्होंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम जो एग्जिस्टिंग अप्रोच है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं न्यूअर अप्रोचेस के साथ, जिसमें हम नॉर्मली जैसे कि सिमुलेशंस हैं और सब्जेक्टिव और आर्ग्यूमेंटिव जो है वो हमारी अप्रोचेस होती हैं, उसको इन्होंने आपस में कंपेयर किया था. अच्छा, जो गैलियर्स एंड लैंड की अप्रोचेस थी वो ये थी कि वो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टडीज कर रहे थे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि जावनिन ने वो किया था मतलब रखा था, वो ये था कि हम रिसर्च क्वेश्चंस को भी देखेंगे और रिसर्च क्वेश्चंस के अलावा फिर हम रिसर्च के ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों चीज़ों को देखेंगे, हम रिसर्च क्वेश्चंस को भी और रिसर्च ऑब्जेक्ट्स को भी, और उसके हिसाब से हम अपना जो है वो डिसीजन क्रिएट करेंगे कि हमें कौन सी अप्रोच को जो है वो पिक करना चाहिए.
इसी तरीके से इन्होंने फिर दूसरे कंपैरिजन की दूसरे साइंटिस्ट के साथ, वो न्यूना मेकर इनकी थ्योरी थी, जिसमें इन्होंने जो है वो सिस्टम्स डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा फोकस किया था, और फिर उसकी ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग जो इवैल्यूएशन थी उस पे इन्होंने काम किया था। इनका जो पूरा जो मेन जो इनका वो था कंसेप्ट था, टैक्सोनॉमी जो इनकी थी, उसमें इन्होंने सिस्टम्स डेवलपमेंट यानी कि प्रोटोटाइपिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इस चीज पे सबसे ज्यादा इन्होंने फोकस किया था। और थर्ड उसमें जो है वो उन्होंने कंपेयर किया था मार्च एंड स्मिथ के साथ। मार्च एंड स्मिथ जो है, इन्होंने जो मॉडल प्रेजेंट किया था उसमें इन्होंने एक टैबुलर फ्रेमवर्क हमें दिया था, जिसमें हम रिसर्च एक्टिविटीज को रिसर्च आउटपुट्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो इनका भी सबसे मेन गोल जो था वो रिसर्च आउटपुट्स पे था, रादर देन कि रिसर्च क्वेश्चंस पे होता। तो इन्होंने इस तरीके से अपनी जो टैक्सोनॉमी सबसे पहले उसको प्रेजेंट किया, और फिर उसके बाद जो है इनके साथ इसकी कंपैरिजन भी इन्होंने परफॉर्म की। ये एक वाला पेपर था जो कि मैंने इसको स्टडी किया था। सर दूसरा भी डिस्कस कर सकता हूँ? अच्छा सर, ये जो पेपर था इसमें इन्होंने जो है वो बर्ट्रन ने इसको, जो पियर बर्ट्रन के ने ऑथर किया है, और इसमें इन्होंने जो है वो रिसर्च में होने वाली रेप्लिकेशंस को, एक्सटेंशंस और जनरेशन, इसको डिस्कस किया है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने सबसे पहली क्या चीज बताई थी कि रेप्लिकेशन को इन्होंने डिफाइन किया है सबसे पहले तो, कि रेप्लिकेशन क्या होती है, किस किस फील्ड्स में जो है वो रेप्लिकेशन सबसे ज्यादा कम होती है, जिसमें उन्होंने बताया, हाईलाइट किया कि रेयरिटी ऑफ रेप्लिकेशन में उन्होंने बताया कि बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, इन एरियाज में जो है रेप्लिकेशन सबसे ज्यादा रेयर होती है। और उसकी वजह एक तो ये भी उन्होंने बताई कि ये हो सकती है कि जो हमारे पास रिसर्च पब्लिशर्स हैं, वो ज़्यादातर रेप्लिकेशन वाली स्टडीज़ को वो कम वैल्यू का समझते हैं, और जिसमें जनरेशन की, कोई नॉलेज की जनरेशन हो रही होती है, उसको ज़्यादा हाई वैल्यू समझते हैं। ये एक कॉज हो सकती है कि हम हमारी इन पर्टिकुलर कुछ फील्ड्स में हमारे पास रेप्लिकेशन कम आती हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने पैराडाइम्स डिस्कस किए रेप्लिकेशंस के हिसाब से। तो ऑब्जेक्टिविस्ट जो पैराडाइम है वो डील करता है कि हम जो है अगेन के जो है वो रियलिज्म की तरफ इसमें चले जाते हैं। हम कुछ एक्सियम्स से स्टार्ट करते हैं, और फिर उस पे हमारी एक अप्रोच ये होती है कि एक्सियम्स के थ्रू हम अपनी जो है नॉलेज को बिल्ड करते हैं। और जो है इसके अलावा जो सब्जेक्टिविस्ट पैराडाइम होता है उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स, या फिर जिसे कहते हैं कि एक पर्टिकुलर मतलब ऑब्जर्वर के बेसिस पे जो है वो हम कोई भी स्टांस जो होता है वो लेते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर की कोई थिंकिंग होती है वो उसको उस हिसाब से डिफाइन करता है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने जो है वो एक जो फ्रेमवर्क है वो प्रोड्यूस किया था रिसर्च स्पेस के नाम से, जो कि 4 चीजों का टपल है, जिसमें एक प्रॉब्लम, थ्योरी, मॉडल और कंटेक्स्ट, इन 4 चीजों पे इन्होंने बात की है। ये 4 पैरामीटर्स को इन्होंने कंसिडर किया है। अच्छा, इन्होंने जो रिसर्च स्पेस बताई है वो उन्होंने एक 3D मॉडल का क्यूब लिया है, जिसमें ओरिजिन को इन्होंने कहा है कि ये ओरिजिनल स्टडीज जो है वो ओरिजिन है, और जितने एक्सेसिस हैं हमारे पास, वो जो है एक उसको उन्होंने दे दिया थ्योरी का नाम, एक को कॉन्टेक्स्ट का नाम, और एक को मेथड्स का नाम। अब जितना करीब हम ओरिजिन के रहेंगे उतनी ज्यादा रेप्लिकेशन हमारे पास आती जाएगी, और हम किसी भी अगर एक्सिस की तरफ पे अब हमारी स्टडी मूव करेगी तो वो जनरेशन के तरफ में ज्यादा बढ़ने लगेगी। अच्छा, अब इन्होंने फिर उसके बाद इसके कुछ लेवल्स भी बताए थे कि अगर जेनरिक प्रॉब्लम हो तो फिर उस केस में हमें क्या करना चाहिए, और अगर फोकस प्रॉब्लम हो तो उसकी कुछ स्पेसिफिक स्टडीज होती हैं, डेटा एनालिसिस होती है, और वो इंटरप्रेटिव कंटेक्स्ट में हम उसको लेकर जाते हैं अगर हमारी स्टडी फोकस्ड होती है, यानी किसी एक पर्टिकुलर साइंस के टॉपिक पे होती है। और अगर कोई जनरल हमारी कोई थ्योरी होती है तो हम उसको एक फिलोसॉफिकल लेंस से उसको देखते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक वही चार्ट हमें जो है टेबल 2 पे जैसे कि नजर आ रहा है कि हमें बताया था, इसमें इन्होंने प्योर एप्लीकेशन से लेके प्योर जनरेशन तक की जितनी भी उसके दरमियान में हमारे पास जो भी जिस चीज की भी हम एक्सटेंशन कर सकते हैं, मेथड की भी, कंटेक्स्ट की भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने इस चार्ट को बेसिकली आगे ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। इन्होंने इसमें डिग्रीज के फॉर्म में बताया, यानी कि 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिसर्च मतलब है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम सिर्फ रेप्लिकेट कर रहे हैं, हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है कि हम उसमें अपना कुछ नई चीज को जनरेट कर सकें। तो हम सिर्फ जो ओरिजिनल स्टडी है उसी को स्टिक करके रहेंगे, उसको आइदर हम इवेल्युएट करेंगे या फिर हम उसको रिव्यू करेंगे,
یہ چیزیں ہوں گی اس میں ہمارے پاس. اگر 1 ڈگری آف فریڈم ریسرچ ہے تو اس میں ہم کسی ایک ڈائریکشن, جیسے میں نے ریسرچ اسپیس کا بتایا تھا, تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے اس طریقے سے بتایا کہ اگر ہم کانٹیکس کی بات کرتے ہیں کہ یعنی کہ کس کانٹیکس میں ریسرچ کی جا رہی ہے, اس میں اس کا کلچر آ جاتا ہے, اس میں اس کی اور چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو کہ اس سینیریو, پرٹیکولر سینیریو کو, اس کے کانٹیکس کو ڈیفائن کرتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو صرف اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, یا ہم کوئی میتھڈ جس کو ہم فالو کریں اس میتھڈ کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, مطلب جو ایگزسٹنگ ہے اس میں تھوڑا سا اور انکریز کر دیا ہم نے, مطلب کہ کچھ ایڈیشن پرفارم کرتی ہے اس میں. اور اسی طریقے سے تھیوری کو بھی ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. 2 ڈگری فریڈم میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ ان میں سے 2 کا کمبینیشن لے کے کہ تھیوری کانٹیکس کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں, یا تھیوری میتھڈ کو کر دیں, یا میتھڈ کانٹیکس کو جو ہے وہ آپ ایکسٹینڈ کر دیں. اور فائنلی جو 3rd ڈگری ہے فریڈم ریسرچ کی, اس میں ہم ہر چیز کو ایکسٹینڈ کریں گے, یعنی کہ وہ پیور جنریشن کی طرف ہم چلے جائیں گے کہ ہم کوئی بھی چیز کو ریپلیکیٹ نہیں کریں ایگزسٹنگ اسٹڈی سے, ہم بالکل نیو اسٹڈی جو ہے وہ ہم بتا رہے ہیں. تو یہ اس پیپر میں یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی تھی کہ ریپلیکیشنس جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, کتنے ایکسٹینٹ تک اس کی ہوتی, اس کو وہ ضروری ہے کرنا, اور اس کی ایکسٹینشنس ہوتی ہیں ہمارے پاس, جنریشن ہوتی ہے نالج کی. یہ تینوں چیزوں کو ڈسکس کیا ہے اس والے پیپر میں. اس کے علاوہ جو سلائڈ تھی اس کو بھی سر میں نے اسٹڈی کر لیا تھا, تو اس میں جو ہے وہ 3-4 چیزیں اس میں امپورٹنٹ بتائی تھی, میتھڈس بتائے تھے, نیچر آف اسٹڈی بتایا تھا, فیلڈ آف اسٹڈی بتائی تھی, اور اسی سے ریلیٹڈ ان کو جو ہے ان تینوں چیزوں کو الیبوریٹ نیچے کیا تھا. تو یہ تینوں چیز کی میں نے جو تینوں پیپرز یا تینوں ریسورسز تھیں ان کی آپ کو ایک بریف سمری دی تھی. تھینک یو, دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. ایکسلنٹ فہد, بہت اچھا آپ نے سمری دی, لیکن آپ کا کام ابھی ختم نہیں ہوا, ٹھیک ہے؟ آپ کو ٹھیک ہے سر. دوبارہ سے کال کیا جائے گا ٹو ایکسپلین فردر کہ آپ کا اپنا اوپینین کیا ہے. بٹ ویری گڈ اسٹارٹ فور ڈسکشن. اس میں ایک طرح سے ہمیں سمری پتہ چل گئی ہے. اب ہم اسی طرح سے نیکسٹ جو ہے کوئی سی پیپر کی طرف جائیں گے. Or if anyone else wants to say something about these 3 papers or want to present these in their own words, جب فہد نے جیسے present کیا, آپ اپنا ٹیک بھی present کر سکتے ہیں انہی پیپرز کے اوپر. Sir Fahad. Yes, Adil, you can. Thank you. So the جو جنرل تھیم ابھی ان 3 پیپر میں ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ریسرچ کی کلاسیفیکیشن کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے, اور ہر پیپر کے اندر اپنا ایک پرسپیکٹو پریزنٹ کیا گیا ہے. جو لاسٹ میں فہد نے پیپر ڈسکس کیا اس کے اندر جیسے ہمارے پاس ریپلیکیشن اور جنریشن جو 2 ایکسٹریمز ہے اس کے درمیان کے اندر باقی لیولس کو ڈیفائن کرتے ہوئے کلاسیفیکیشن کی گئی ہے. تو ان جنرل سینس پہلے جو ریپلیکیشن کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ کوئی بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس ریسرچ کی ویریفیکیشن ضروری تھی, اور اس ویریفیکیشن کا جو آپ کے پاس طریقہ تھا وہ ریپلیکیشن تھا. لیکن سوشل سائنسز کے اندر اور اسپیسیفکلی MIS کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ریپلیکیشن ایک طریقے سے ہمارے پاس ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے. کسی بڑے پیپر کے اندر ہمیں جنرلی ریپلیکیشن نظر نہیں آ رہی ہوتی, تو اس کے اندر ہمارے پاس وہ یہ رہا ہوتا ہے کہ حالانکہ ریپلیکیشن ویریفیکیشن آف آئیڈیا پر کیونکہ چیزیں اتنی زیادہ فلکس کے اندر ہے کہ ہمارے لیے وہ ریپلیکیشن ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے. تو پھر آپ اس چیز کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہوں ایک ایکسٹریم کے اوپر, یا پھر ہم جنریٹ کر رہے ہوں. دیٹ از اے ٹوٹلی نیو آئیڈیا فار اے اسپیسیفک پرابلم. بیچ کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یا تو ہم اس کی میتھڈالوجی کے اندر چینج لے کے آ جائیں کہ کس طرح اسی پرٹیکولر ٹاسک کو اسی پرٹیکولر کنٹیکسٹ کے اندر اچیو کیا جا رہا ہے, یا پھر ہمارے پاس اس طرح کر رہے ہوں کہ ہم کانٹیکسٹ کو چینج کرتے ہیں. جب ہم کانٹیکسٹ کو چینج کرتے ہیں تو سوشل سائنسز کے اندر اس کا زیادہ پرپز بنتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کلچر سے ہم دوسرے کلچر کے اندر موو کرتے ہیں. MIS کے اندر بھی اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کریں تو وہ چینج ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس اگین وہی کانٹیکسچل چینج آتا ہے جس کے اندر باقی دونوں چیز سیم رہتی ہیں, لیکن ایونچولی جو پرابلم کے اگینسٹ جو ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس چینج ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. یا اگر ہمیں سملیرٹیز ڈرا کرنی ہے تو پھر وہ بھی ہم اس کے تھرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پاور سوری, آپ کا میوٹ کا بٹن دب کیا ہے.
عادل آپ کا میوٹ کا بٹن دب گیا کسی طرح سے. جی اب سر صحیح ہے. آواز جی اب صحیح ہے. پلیز کنٹینیو. سو پاور پوائنٹ والی سلائڈ کے اندر جو ہے وہ 3 ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے جو ہے چیزوں کو پریزنٹ کیا گیا ہے. ایک فیلڈ کے پرسپیکٹیو سے, دوسرا اپروچ کیا اڈاپٹ کی گئی ہے, اور فائنلی کہ نیچر کیا ہے اس ریسرچ کا. آئی تھنک میرے اینڈ سے اتنا ہی ہوگا. Right. Thank you, Adil, for your take or especially your analysis کہ یہ اس میں ہم پیپرس کی جو common theme ہے وہ کیا ہے. So that's very good contribution. اور again ابھی آپ سے ہم دوبارہ سے کہیں گے کچھ questions. جی عتیب اور بابر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی سر. جی سر جس طرح سے فہد اور عادل نے الیبوریٹ کیا ہے تو میں صرف کچھ چیزیں بیٹھن والے پیپر میں جو ہے وہ مینشن کرنا چاہوں گا جو پرٹیکولرلی میں نے نوٹس کی. اس کے اندر سب سے پہلے تو مطلب جب گریک کی ایگزامپل دے رہے تھے وہ اس نے بتایا تو یہ بتایا کہ مطلب ریپلیکیبلٹی جو ہے از ون آف دا بیسٹ میتھڈس جس کے تھرو آپ اوپینین یا پرسنل بلیف اور نالج میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد آگے جا کے اس نے اسپیسیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیور ریپلیکیبلٹی بھی پاسبل نہیں ہے اور پیور جسے کہتے ہیں جنریشن بھی پاسبل نہیں ہے. آپ کو کہیں نہ کہیں سے ریفرنس لینا پڑے گا ایک چیز جنریٹ کرنے کے لیے. پلس اگر ہم بات کرتے ہیں ریپلیکیبلٹی کی تو ریپلیکیبلٹی میں آپ 100% ریپلیکیبلٹی اچیو کر نہیں سکتے بیکاز کم از کم ایک چیز ڈفرینٹ ہوگی وہ ٹائم ہے. آپ سارے پیرامیٹر سیم رکھ لیں لیکن ٹائم جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. تو بس یہ چیزیں تھیں. اس کے بعد جو ہے اس نے اپنی جو ہے وہ ایک فریم ورک پریزنٹ کیا ہے. So this is a little contribution from my side for now on. Very good, excellent, that's great. جی تو اچھا اب جی عتیب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میری طرف سے بھی بس 2 اسمال ٹِڈبٹس جو مجھے تھوڑے سے انٹرسٹنگ اسپیکٹس امنگ 2 اور انٹرسٹنگ اسپیکٹس لگے تھے اس پیپر کے کہ اچھی بات یہ تھی کہ جب جو ریپلیکیشن والا پیپر جب کوئی بھی کانسیپٹس کی بات کر رہا تھا تو وہ کچھ گراؤنڈیڈ چیزوں کے بارے میں بھی بتا رہا تھا کہ فار انسٹنس وین اٹ ٹاکڈ اباؤٹ ریپلیکیشن تو اس نے بتایا تھا کہ جب بھی ہم ریپلیکیشن کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں ایکیوریسی دیکھ رہے ہوتے ہیں آف وٹ ایور ریسرچ وی آر پرفارمنگ کہ وہ ریسرچ ویلڈ ہے نہیں ہے, اس میں ٹروتھ کی بات کی جا رہی ہے, ریلائبل ہے کہ اس میں جو ہے ریپیٹیڈلی جب میں ایکسپیریمنٹس کر رہا ہوں تو کوئی کانسٹنسی موجود ہے اس میں, آبجیکٹیو ہے, فری آف بائس ہے اور وہ اوور سیورل ڈفرینٹ سیمپلس پہ جنرلائز کر سکتی ہے. تو اچھی بات یہ تھی کہ جب بھی وہ ریپلیکیشن کی اس نے جب ڈیفائن کیا اس نے تو بتا دیا ہے کہ ریپلیکیشن ان دا کانٹیکسٹ آف ایکوریسی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جو سیکنڈ چیز جو اس نے مینشن کی تھی کہ جو اس نے ریسرچ اسپیس کا فریم ورک جو پراپر ڈیفائن کیا تھا کہ اٹس میڈ اپ آف 4 تھنگس, پرابلم, تھیوری, میتھڈ اینڈ کانٹیکسٹ, اینڈ دین لیولس کیسے ہوتے ہیں ان سب چیزوں میں. تو کلیئرلی ڈیفائن وٹ دا پرابلم از, اور پرابلمز میں بھی جب ہم 2 لیولس پہ آ جاتے ہیں, جنرل پرابلم اینڈ فوکس پرابلم, اور پھر الٹیمیٹلی ریسرچ ہماری لیول 2 پہ ہی جاری ہوتی ہے بٹ اٹ از ڈیرائیوڈ فرام لیول 1 کہ جب بھی ہم کوئی فوکس ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی کوئی جنرل پرابلم ہوتا ہے جس میں سے ہم کوئی اسپیسیفک ہائپوتھیسس یا تھیوری نکال رہے ہوتے ہیں. سملرلی جب بھی ہم ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو ہمارے پاس ڈیٹا جنریٹ ہمیں کرنا پڑتا ہے, ڈیٹا جنریٹ ہوا ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی اسی پہ انالیسس پرفارم ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر کانٹیکسٹ میں بھی وین یو ہیو جب بھی کوئی کانٹیکسٹ انویسٹیگیٹ ہوتا ہے تو وہ انٹرپریٹ ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی ریسرچ جو ہوتی ہے وہ لیول 2 میں بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے ڈپینڈنگ آن دا things that you have identified in level 1 and generated in level 1. Very interesting take on this. عتیب آپ کی طرف سے.
All right, so it was very interesting. Take और खास तौर पे जो कुछ terms आपने use किए हैं like level 1 or level 2, these are very interesting terms and need to be, I think, discussed further. अच्छा, अब हम जो next अब summary आप सब लोगों ने अपना अपना take जो है वो इन papers के बारे में बता दिया. अब जो हमारा second phase है discussion का वो ये होता है कि आपस में हम इन papers को discuss करें एक दूसरे से. Like it would be a kind of a multiple many discussion rather than just one person telling everyone else कि भाई ये मैंने पढ़ा है. इस next phase जो है वो अब एक bilateral या multilateral discussion है. अच्छा, इसको हम इस तरह से करेंगे, इसका थोड़ा सा procedure to make it easier. You will start by telling your colleagues at least one point from each paper that you really liked or जिसने आपकी attention catch की. Something you said, oh, अच्छा ठीक है. Something that made you like read that line again or something. Just जो भी चीज ने आपके attraction की है, और कोई ऐसी चीज भी जो कि आप समझते हैं कि you thought कि maybe I don't fully understand this, yeah, I don't fully agree with this, yeah, maybe this is something probably I should look for another opinion. So something जहाँ पे आपको कोई question marks आपके ज़हन में आए. And you will tell each other, और फिर आप जब एक आदमी बता रहा होगा तो बाकी सब गौर से सुनेंगे and they'll compare it with their own personal picture of that paper, or they'll see के क्या उनको भी वही चीज ने अट्रैक्ट किया था जो कि एक पार्टिसिपेंट बता रहे हैं, या फिर उन्हें किसी और चीज ने अट्रैक्ट किया था. और अगर वो कोई एक पार्टिसिपेंट कह रहा है कि ये चीज मुझे इतनी समझ नहीं आई, तो क्या आपको भी ऐसे ही लगा कि हाँ ये वाली बात ऐसी थी बाकी जो इतना सही नहीं थी, या देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. एंड देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट डिस्कशन बाय सेइंग कि अच्छा नहीं आपकी बात सही है, लेकिन मुझे जो है ये वाली बात जो थी ज्यादा अट्रैक्ट किया. तो ये एक छोटा सा एक फ्रेमवर्क सा है, something that caught your attention, something that you thought maybe there's some additional thing required, or maybe you don't fully understand that. And then also to react to what others are saying in this discussion. ठीक है, तो आपने अपना भी बताना है, but you also have to very carefully listen to what others are saying and try to respond to them as well. ठीक है, अगर वो कोई कहे कि ये बात सही थी, you can maybe ask question कि why do you think it's important, or if somebody says I don't understand, so you can say कि नहीं मेरे ख्याल में इसका ये मतलब है, इस तरह से. तो let's initiate this, क्योंकि हमने ये पहले इस तरह की नहीं की discussion, लेकिन जाहिर है जैसे हम ऐसा ऐसा प्रोग्रेस करेंगे सेमेस्टर में तो हमें इसको मजीद डिस्कशन बेस बनाना है. So today is the first time, but let's try if we can carry out this format. So you can start by saying, okay, I'll start the discussion, and this is something that I really liked, or this gave me a new perspective, or something that caught my attention, and this was something that I didn't like from this paper. And then वहाँ से फिर हम continue करेंगे, because others can then have something to respond to, and they can also add their own perspective to the discussion. So ठीक है, let's start then. सर मैं जार्विन के पेपर में से एक चीज़ जो है वो एलेबरेट करना चाहूँगा. बेसिकली जो टैक्सोनॉमी प्रेजेंट की है फिगर 1 जो है जार्विन की, तो इसके अंदर इसने जो रिसर्च अप्रोचेस हैं उनको फर्दर जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक मैथमेटिकल अप्रोचेस हैं और दूसरी अप्रोचेस स्टडिंग रियलिटी. तो पास्ट लेक्चर्स में पास्ट सेशंस में डिस्कस करते हुए आए हैं कि मतलब रियलिटी हम मैथ्स को रियलिटी में ट्रीट करते हैं या नहीं करते हैं. ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं. जो कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मैथ्स जो है वो एग्जिस्ट करती है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, और कुछ स्कूल ऑफ थॉट हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैथ्स जो है वो उसी वक्त एग्जिस्ट करेगी जब ऑब्जर्वर होगा.
تو دا تھنگ از کہ بس مجھے اس میں آئی واز کائنڈ آف کوشچننگ اباؤٹ دیٹ کہ اس کو اس طرح دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا کس طرح سے ریشنل ہے، اگر ہم تھوڑی سی ڈفرینٹ اپروچ کی بات کریں کہ مطلب میتھس اور ریالٹی، ازنٹ میتھ اے ریالٹی؟ میں اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. جب ہم ڈفرینٹ ورڈس کی بات کر رہے تھے جس کے اندر ہمارے پاس آبجیکٹیو، انٹر سبجیکٹیو، سبجیکٹیو ورڈ تھا، تو ایک آئیڈیا یہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ انکمپاسنگ ورلڈ جو ہے وہ میتھمیٹیکل ورلڈ کا ہے، اور مور اور لیس اس کے اندر اس طرح ہو سکتا تھا کہ وہ میتھمیٹیکل ورلڈ کسی نہ کسی لیول کے اوپر انوالو ہو رہا ہے باقی دوسرے لیولس کے ساتھ. اس کانٹیکس کے اندر یہاں پر یہ جو فرسٹ لیول کے اندر بریکج ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ سینس بنا رہا ہے. جو میرا آرگیومنٹ ہے اگین وہ اسی اسٹرکچر کو اس والے اسٹرکچر پہ میپ کرنے سے ریلیٹڈ ہے. یہاں پر ہم سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو کو کس طرح ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں، کیا یہ ریالٹی اور آرٹیفیکٹس والی بات ہے، یا پھر ہم کہیں گے کہ نہیں وہ ایک الگ دیکھنے کا پیراڈائم تھا، یہ ایک الگ دیکھنے کا پیراڈائم ہے، تو شاید ہمیں اس کے اندر وہ چینجز جو سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو لیول کے اوپر ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ چیز ہمیں یہاں پر نظر نہ آ رہی. A small comment from my side کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوئی تھی کہ when we separate mathematical approaches اور جو the second approach that it mentioned، تو what I think is کہ جو second approach کی یہ بات کر رہا تھا it was more about جو سوسائٹی بیسڈ ریسرچ ہوتی ہے، جو ہیومن بیہیویئرل ریسرچ ہوتی ہے، جو ہم نیسیسریلی میتھمیٹیکل ماڈلس کے ذریعے ماڈل نہیں کر سکتے، لیکن تھنگس لائک ہیبٹس یا چیزیں اڈاپٹ کیسے ہو رہی ہیں، چیزیں بلڈ کیسے ہو رہی ہیں، یا ہاؤ ہیومنز آر انٹریکٹنگ بٹوین ڈفرینٹ اسپیشیز، سارٹ آف تھنگس لائک دیٹ، اور جنرلائزیبل چیزیں ہیں جو سوسائٹی لیول پہ ہیومن بیہیویئرز وچ نیسیسریلی کانٹ بی ماڈلڈ ود میتھمیٹکس. تو وہ ان دو چیزوں کی ڈفرینس کر رہا تھا کہ یو ہیو میتھمیٹیکل اپروچز جو ایک مور آبجیکٹیو اور سمبل بیسڈ اپروچز ہو سکتی ہیں، اینڈ دین یو ہیو اپروچز اسٹڈنگ ریالٹی جس میں آپ کو پھر تھنگس لائک سرویز اور ایسی چیزیں پرفارم کرنی پڑتی ہیں. اچھا، آئی وانٹ ٹو ایڈ ٹو دس ایز ویل. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کیونکہ ہمارے پاس دو پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، ایک چیزوں کو ریئلزم کے طریقے سے دیکھنے کا اور ایک ہوتا ہے آئیڈیلزم میں. تو مے بی پاسبل کہ یہ جو ریسرچر ہیں، آتھر ہیں، انہوں نے مے بی پاسبل کہ میتھمیٹکس کو انہوں نے کیونکہ ریئلزم کی کیٹیگری کو انہوں نے ڈفرینٹ کیا ہوا ہے، الگ کیا ہوا ہے، اور تو ہمارے پاس جو دوسری کیٹیگری ہے وہ بیسکلی آئیڈیلزم کی ہے. تو مے بی پاسبل کہ ایسا ہو سکتا ہو کہ انہوں نے میتھمیٹکس کو کائنڈ آف کہ ایک آئیڈیا کے طور پہ انہوں نے لیا ہو کہ یہ آبزرور پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کو کس طریقے سے ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں ان ٹرمز آف میتھمیٹکس. تو میرے خیال سے کہ آتھر ہو سکتا ہو کہ آئیڈیلزم کا سٹینس بھی اس میں لے کے اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ اس نے یہاں پر ریالٹی کو مطلب سیپریٹ کیا ہوا ہے میتھمیٹکس سے. سو آئی تھنک ایسا بھی ہو سکتا ہے. اسی ڈائیگرام کے اندر ہم دیکھیں نا ایک بائس نظر آ رہا ہے. بائس یہ نظر آ رہا ہے کہ جاوینن نے پوری جو ٹیکسانومی بنائی ہوئی ہے یہ ایک سوشل سائنسز کے پرسپیکٹو سے بنائیں گے. اگر ہم کسی فزیکل سائنس بندے کو یہ چیز دکھائیں گے تو بولیں گے کہ میتھمیٹیکل اپروچ جو ہے وہ اتنی شیلو نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں جتنے بھی بولڈ ہوئے ہیں سارے کے سارے لیف نوڈز ہیں. لیف نوڈز جو ریالٹی والی سائڈ کے اوپر ہیں وہ 4 لیول ڈیپ ہے، جبکہ میتھمیٹیکل اپروچ سیکنڈ لیول ڈیپ کے اندر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیفائن ہو چکے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بائس ہے یہاں پر جو کہ شاید سوشل سائنسز والی اپروچ کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو ایک کمپلیٹ تھیوری ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے اس کیس میں کمپلیٹ. Right. I think very good discussion. Great, excellent, I think initiative اور کافی اچھا. اب یہاں پہ اس کو I think it's time for me to interject into this discussion. I think all of you have very valid points or very valid
جو ہیں کانسیپٹس اور جو آپ کی کامنٹس ہیں دے آر ویری ویری آئی تھنک good in the sense کہ they show کہ you are trying to understand کہ پورا پیپرس میں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا تو میں اس کو میرے پاس کوئی ایک بہت زیادہ سسٹمیٹک طریقے سے اس کو ایکسپلین کرنا ابھی ڈائریکٹلی موجود نہیں ہے, تو I'll build my response as depending on what comes to my mind, اور کوئی اس کی شاید لاجیکل فلو نہ ہو اتنی اچھی, لیکن I'll start by saying کہ جیسے بہت ساری ہم بائیفرکیشنز اس کورس میں پڑھ رہے ہیں, ان میں سے ایک بائیفرکیشن جو ہے خاص طور پہ جیسے گونزالس کے پیپر میں ہم نے بہت ساری بائیفرکیشنز دیکھی تھیں, کوالیٹیٹیو کوانٹیٹیو کی ایک تھی, اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ آنٹولوجیکل پوزیشنز جو تھیں وہ بھی دو طرح کی تھیں, ایک آئیڈیلزم اور ریئلزم وغیرہ وغیرہ, تو اس طرح کی کچھ ہم نے ڈویژنز دیکھی تھی. تو ایک اور جو بائیفرکیشن یا ڈویژن ہوتی ہے یا ڈائیکاٹمی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امپیریکل اینڈ انالیٹیکل اپروچز. میں ورڈ اس وقت یوز کر رہا ہوں اپروچز, لیکن اگر ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں, کانٹ کے فار ایگزامپل جو فلاسفر کانٹ نے نالج کے بارے میں, اس نے نالج کو کلاسیفائی کرنے کی کوشش کی تھی, اور اس نے جو کلاسیفیکیشن کی تھی وہ تھی سنتھیٹک نالج اور انالیٹیکل نالج. ٹھیک ہے, تو اس نے نالج کی دو ٹائپس بتا دی تھی. بیسکلی وہ یہ کہتا ہے کہ نالج جو دو ٹائپ کی ہوتی ہے, ایک ایسی نالج ہوتی ہے جس کو سنتھیٹک کہتا ہے کہ جو ہمیں تھرو آبزرویشن جو ہے ہمیں حاصل کرنی پڑتی ہے. اٹ ہیز ٹو کم تھرو آبزرویشن. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر ہمیں معلوم کرنا ہے کہ یہاں سے چاند کا کتنا ڈسٹینس ہے, تو دی ایزیسٹ وے از ٹو ٹرائی ٹو آبزرو اٹ اینڈ میجر اٹ. ٹھیک ہے, یا اس کو سمپل کر لیتے ہیں, اگر میں کہوں کہ اس پین کا جو ہے, یہ پین جو ہے ریڈ کلر کا زیادہ اس کا ویٹ کیا ہے, تو میں اس کو میجر کر سکتا ہوں, آبزرو کر سکتا ہوں, اس کو کسی اسکیل پہ رکھ کے میں دیکھ سکتا ہوں کہ اس کا ویٹ کیا ہے, تو یہ ایک آسانی سے مجھے اس کا ویٹ پتہ چل جائے گا. تو یہ والی جو نالج میں گین کروں گا کہ اس پین کا ویٹ کتنا ہے, یہ سنتھیٹک نالج کہلائے گی, کیونکہ یہ میں نے آبزرویشن کی بیس پہ کی ہے, اور آبزرویشن سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا وزن جو ہے وہ 50 گرامز ہے یا 100 گرامز ہے یا 30 گرامز ہے. ٹھیک ہے, آن دی ادر ہینڈ اینالیٹیکل جو نالج ہوتی ہے وہ اس کے لیے آبزرویشن کی ضرورت نہیں پڑتی. مثال کے طور پہ اگر میرے پاس ایک سرکل ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کا ریڈیس جو ہے وہ r ہے, تو وہ میں تھرو اے فارمولا جو ہے یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ اس کا سرکمفرنس جو ہے اس کی کیا ویلیو ہوگی. تو مجھے کوئی ایکچوئل جا کے میجر کرنا نہیں پڑے گا سرکل کو, بلکہ میں ایک فارمولا کی مدد سے اس کو انالیٹیکلی جو ہے معلوم کر سکتا ہوں کہ اس کی ویلیو کیا ہے. تو ایسی نالج جو کہ ہم انالیٹیکلی یعنی کہ کسی فارمولے کے تحت یا کوئی چیز کو انالائز کر کے, یا جیسے آپ نے بہت ساری انالیٹیکل فیلڈز پڑھی ہوں گی, آپ نے اپنے اسکول اور کالج میں آپ نے انالیٹیکل جیومیٹری پڑھی, اور پھر آپ نے انالیسس پڑھا, الجبرک انالیسس پڑھا وغیرہ. تو یہ جو ایریاز ہوتے ہیں فیلڈ کے, ان میں کوئی آپ کو ایکسپیریمنٹ کر کے چیزیں نہیں معلوم کرنی ہوتی, بلکہ ایکویشنز کی مدد سے اور فارمولاز کی مدد سے اور لاجک کی مدد سے اور ریشنلٹی کی مدد سے, اور اس کو آپ انالائز کرتے ہوئے اس پہ ایک ریزلٹ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک اس نے نالج کی دو ٹائپس بنا دی تھی, ایک سنتھیٹک نالج اور ایک جو ہے انالیٹیکل نالج. سنتھیٹک نالج میں جو بھی چیز جو ہے ہمیں ایکسپیریمنٹ سے پتہ چلے, الیکٹران کا چارج کتنا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں ایکسپیریمنٹ کر کے پتہ کرنا پڑے گا, یا ایٹم کا اسٹرکچر کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ہم ایکسپیریمنٹ کے تھرو پتہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ہم نے معلوم کرنا ہوگا کہ ہمارے سولر سسٹم میں کتنے پلانٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ ہمیں سنتھیٹک نالج کے اندر آتی ہیں. لیکن آج کل جو ٹرم یوز ہوتی ہیں اپروچز
تو جو ریسرچ کے حوالے سے اس جو ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں بھی جو ٹرم استعمال ہوئی ہے ریسرچ اپروچز ہے. تو اس کو جو ہے جو 2 ڈبے اس نے بنائے ہوئے ہیں جاوینن نے, اس کو اس نے کہا ہوا ہے اپروچز اسٹڈنگ ریالٹی اور میتھمیٹیکل اپروچز. ان کو ہم زیادہ ایزیلی جو ہے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں امپیریکل اپروچز ورسز اینالیٹیکل اپروچز. ٹھیک ہے, اس کو اینالیٹیکل کو یہ میتھمیٹیکل اپروچز کہہ رہے ہیں. اب اینالیٹیکل اپروچز کی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج کل جو ریسرچ ہوتی ہے, جیسے بہت ساری اکنامکس کی ریسرچ ہوتی ہے, اکانومیٹرکس کی ریسرچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے اگر آپ پیپرز پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ایکویشنز کے اوپر ہی بیس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹس آل ایکویشنز. اور ایک دوسری اکانومکس ہوتی ہے جو کہ امپیریکل اکنامکس کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. امپیریکل اکنامکس وہ ہوتی ہے جس میں آپ جو ہے نا ایکچوئل ڈیٹا جا کے کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو پھر اس کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں کیا ڈیٹا سے آپ سینس what knowledge can you obtain from that data. دیکھیے جو انالیٹیکل جو اکانومیٹرکس ٹائپ کی جو ہوتی ہے اپروچز, اس میں you have one equation and then you solve it and you come up with another equation. بلکہ اکنامکس کو اگر چھوڑ دیں ہم ڈائریکٹ میتھمیٹکس کو ہی دیکھ لیں کہ الجبرا کا کوئی پیپر ہے تو الجبرا کے پیپر میں کوئی آپ کو ڈیٹا کلیکٹ نہیں کرنا پڑے گا جا کے مارکیٹ سے, ٹھیک ہے, یا سوسائٹی سے یا کہیں سے بھی, ٹھیک ہے. وہ بالکل سیلف کنٹینڈ پیپر ہوتا ہے کیونکہ اس کا اندر جو ہے وہی لاجک کے تھرو ہی سارا بات ہو رہی ہوتی ہے. تو امپیریکل اور نان امپیریکل کی آپ سمجھ لیں کہ ایک بائفرکیشن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور نان امپیریکل عام طور پہ جو ہیں وہ اینالیٹیکل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس ڈائیگرام میں جو ہے اس نے جو ہے امپیریکل کو کنسیپچول اینالیٹیکل سے جو ہے ڈسٹنگوش کیا ہے, لیکن ان دونوں کو کیونکہ رکھا گیا ہے ریسرچ از اسٹریسنگ واٹ از ریالٹی, ٹھیک ہے. واٹ از ریالٹی جو ہے اس میں جو اپروچ ہے جاروین کی وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو ریالٹی کا نام اس نے دے دیا ایک چیز کو, اور ایک کو اس نے میتھمیٹیکل کا نام دے دیا, ٹھیک ہے. میتھمیٹیکل میں پرابلی جسٹ میتھمیٹکس اور الجبرا اور اس سے ریلیٹڈ ریسرچ کو رکھ دیا. مے بی اس میں کمپیوٹر سائنس بھی شاید ہو اس میں, لیکن اس ڈائیگرام سے وہ ابھی اتنا کلیئر نہیں ہو رہا. اس کے بعد جو ریالٹی کی اپروچ ہے اس نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, ٹھیک ہے. وہ ایک ہے واٹ از, اور ایک یعنی کہ ایک پریزنٹ اور ایک فیوچر کو آپ سمجھ لیں کہ اس نے ایک پریزنٹ اور ایک فیوچر کے بارے میں ہی کر دیا. اور یہ اپروچ جو ہے ایک اور اس کو اپروچ کو ہم اس طرح سے ان کے لیبل دے سکتے ہیں کہ ایک جو ہے اپروچ جو ہے وہ یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ واٹ از دا سچویشن رائٹ ناؤ, اس وقت کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. واٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ, واٹس گوئنگ آن رائٹ ناؤ, واٹ از دی اسٹیٹ آف افیئرس, ٹھیک ہے. یہ ایک ڈسکرپٹیو ریسرچ ہوتی ہے جس میں ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں جا کے یا تو آبزرو کرنا پڑتا ہے باہر جا کے کہ کیا ہو رہا ہے, یا پھر ہم جو ہے we can also try to make sense of what is happening in a conceptual way, ٹھیک ہے. ایک اس کا کہیں آپ جو ہے ایک کنسیپچل انالیسس کر کے بتائیں کہ بھئی دیکھیں یہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کا یہ اس لیے ہو رہا ہے, اس کا یہ ریزن ہے, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جو ہو رہے یا سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے why is it so, یا what is the real state of affairs. تو یہ تو کرنٹ جو ایگزسٹنگ اسٹیٹ ہے اس کے بارے میں ریسرچ ہے. اور دوسرے سائڈ پہ ہمارے پاس جو ہے ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کون سی نئی چیز بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. what can we build rather than what is existing right now. ہماری اپروچ یہ کہ ہم کیا چیز نئی کریٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ فیوچر اورینٹڈ ہمارے پاس یہ اپروچ ہے دوسری سائڈ پہ,
کہ ہم نئی ایک چیز کس سے بنا سکتے ہیں, نیا سافٹ ویئر کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, نیا برج کیسے بنا سکتے ہیں, ایک نئی ہم نے گاڑی بنانی ہے اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے, سیلف ڈرائیونگ کار بنانی ہے اس کو کیسے کرنا ہے, ایک ہم نے سیٹلائٹ بھیجنا ہے اسپیس میں, وہ کیسے اس کا ڈیزائن ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں آلریڈی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ہے اس کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو کریٹ اٹ. تو اس نے جاوید نے ان کو جو ہے دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, اینڈ اٹس اے یوزفل ڈویژن, ٹھیک ہے. جو ریسرچرز اپنا ٹیکسانومی پیش کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حرف آخر ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے خیال سے یہ ایک یوزفل طریقہ ہے ریسرچ کو دیکھنے کا, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ دوسرے جو پیپرز بتائے آج اسی یعنی کہ ہفتے آپ نے پڑھے, جس میں اولڈریچ کا اور جو ہے ایکسٹینڈنگ ریسرچ یا ریپلیکیٹنگ ریسرچ کا ہے, اس میں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ٹیکسانومیز کے بارے میں ذکر ہے, لیکن دیر سلائٹلی ڈفرنٹ, ٹھیک ہے. اس کو تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا مزید کلیریفائی کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہاں پہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ بائیفرکیشنز ہیں. ایک بائیفرکیشن جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں امپیریکل ورسز نان امپیریکل, یا ہم کہہ سکتے ہیں امپیریکل ورسز انالیٹیکل, ٹھیک ہے, یا پھر ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پریزنٹ ورسز فیوچر, ٹھیک ہے. یہ ایک بائیفرکیشن کر سکتے ہیں. اور جو امپیریکل اپروچز ہیں جو کہ یعنی کہ پیورلی آبزرویشن پہ ڈپینڈ کرتی ہیں, جب تک آپ جا کے ڈیٹا کلیکٹ نہیں کریں گے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا سچویشن ہے. اس میں بھی آپ فردر دو حصوں میں اسے ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ جاوین جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں انہیں, کہ ایک تو تھیوری جو ہے ایگزسٹنگ تھیوری ہے اس کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے, اور ایک ہے جو آپ نے تھیوری کو نئی تھیوری کریٹ کرنی ہے. یو ڈونٹ ہیو اے تھیوری, ٹھیک ہے. اس میں یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ایک ڈیٹور لینا پڑے گا مے بی نیکسٹ ویک اور سو, جس میں ہم تھیوری کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈسکشن کریں گے, تاکہ ہمیں یہ ورڈ بھی جو ہے ایسا ہم لوزلی اس کو یوز نہیں کریں, بلکہ ہمیں ایک کلیئر اور ایک سالڈ گراس ہمارے پاس یہ بھی آ جائے کہ بھئی تھیوری ہوتی کیا چیز ہے اور اس کا ریسرچ سے کیا تعلق ہوتا ہے. لیکن ان سمپل ٹرمز تھیوری جو ہوتی ہے اٹس اے کنسیپچول ماڈل جو کہ وائی کوشچن کو ایکسپلین کرنے کے لیے, وائی کوشچنس کو آنسر کرنے کے لیے ہم بناتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز جو ہے اس کے بارے میں اگر کوئی وائی کوشچن ہے تو وہ ہم ایک تھیوری پیش کرتے ہیں جو کہ ہمیں اس وائی کوشچن کا آنسر آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس جو فگر 1 ہے اس میں کچھ ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں ہیں, کنفیوژن ہے, اور لیکن آپ نے اس کو صحیح آئی تھنک ڈیٹیکٹ کیا. لیٹ می ناؤ شیئر وائٹ بورڈ, تو اس کو میں تھوڑا سا مزید اس سیٹ پہ تھوڑا سا فردر ڈویل کرنا چاہتا ہوں. جو ریسرچ کی ٹائپس جو ہیں ان کو آپ ایک تو لسٹ کر سکتے ہیں مختلف قسم کی, اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کی جو ہے آنٹولوجیکل جو کمٹمنٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں. دیکھیے کسی بھی ریسرچ کے جو میتھڈ ہوتا ہے اس کے انڈر لائنگ ہمارے پاس کچھ آنٹولوجیکل assumptions ہوتی ہیں, اور یہ وہ والی assumptions یا commitments ہوتی ہیں which make a statement about your belief, your belief about what is the nature of reality. ریالٹی کی نیچر ہے کیا, ٹھیک ہے.
تو آپ کے بلیف جو ہیں وہ ریئلسٹک بلیفس ہو سکتے ہیں, وچ مینس کہ آپ کا بلیف سسٹم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو میرے سینسز سے جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کا ایک اپنا وجود موجود ہے, اور وہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ کوئی ان کو آبزرو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. ایک دوسری جو ایکسٹریم ہم نے دیکھی تھی وہ آئیڈیلزم دیکھی تھی. اس میں جو تھا یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی فزیکل چیز ایگزسٹ نہیں کرتی اس یونیورس میں, صرف آئیڈیاز ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف مینٹل صرف مائنڈز ایگزسٹ کرتے ہیں. So everything is just a mental idea. There's no other substance that exists. تو یہ ان کی ontological assumptions ہیں. However, in some researches جو ہم ریسرچ کرتے ہیں یہ assumptions جو ہیں unstated ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عام طور پہ جو empirical research ہوتی ہے اس میں ہم اس کو بہت زیادہ ایکسپلیسٹلی اسٹیٹ نہیں کرتے, لیکن جو ہے ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں وہاں پہ ہوتی ہیں. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں اس طرح سے بتاتا ہوں آپ کو کہ جو آپ کا آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے, ٹھیک ہے, آبجیکٹ آف اسٹڈی جو ہے جس کو آپ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو نیچر میں ایگزسٹ کرے. فار ایگزامپل ٹریز. ٹھیک ہے. تو ٹریز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن جو چیز ہمیں عام طور پہ ہم جس کو اگنور کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹریز کی جو ڈسکرپشن ہے وہ کافی حد تک سوشلی کنسٹرکٹڈ بھی ہے. اٹس ناٹ جسٹ انڈیپینڈنٹ آف اس. ٹھیک ہے. کہ ہم مثال کے طور پہ اگر میں آپ سب لوگوں سے کہوں, آپ چاروں لوگوں سے کہوں کہ مجھے آپ چیٹ میں ٹائپ کر کے بتائیں کہ واٹ از اے ٹری, اس کا آنسر دیں. چاروں لوگ آپ ایک ساتھ ٹائپ کریں. اچھا, تو اس سمپل سے ایکسپیریمنٹ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس 4 ڈفرینٹ ویوز ہیں. ٹھیک ہے. آف اے ٹری. دیز آر ناٹ رانگ, لیکن ان میں اگر ان کو ہم ان والے ویوز کو اگر ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں, فار ایگزامپل ان رائٹنگ این آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پروگرام جو کہ ایک چیز کو آبجیکٹ کو سامنے دیکھے اور اس کو کہے کہ یہ ٹری ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں سے ہمیں کون سی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمیں کام آئے گی. فار ایگزامپل دس از جسٹ ون یوز. ٹھیک ہے. کہ جسٹ ہیونگ looking at an object and trying to see whether it's a tree or not, depending on the definition you have. Again, this is just one purpose. دوسرا purpose یہ ہے کہ ہم جو ہے ہم we want to create a new tree. ٹھیک ہے. ہم ایک AI پروگرام کو کہتے ہیں کہ ایک نیا درخت بناؤ based on this type of definitions that we have. We have 4 definitions. ان کو استعمال کر کے آپ ایک ٹری بنا کے دکھائیں ہمیں. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا اس 2 ایگزامپلس کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹری کا کانسیپٹ ہے وہ it has lot to do with how we see trees. ٹھیک ہے. اور اس کو ٹری کے کانسیپٹ کو ہم کب استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے کس چیز کو ہم ٹری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریئلسٹک جو انٹالوجی ہے دیٹ از ویری ان پرابلمٹک. ٹھیک ہے. ہر چیز گیون ہوگی, بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوگی, کلیئر ہوگی, وائٹ اینڈ بلیک ہوگی, اور ہمیں سب چیزیں پتہ ہوں گی کہ بھئی کون سی چیز آبجیکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے, کون سا نہیں کر رہا ہے, کیا چیز ایگزسٹ کر رہی ہے, کیا چیز نہیں کر رہی ہے. لیکن حقیقت میں فار اس ایز ہیومن بینگس اس طرح کی ریئلسٹک انٹالوجی جو ہے اتنی آسانی سے ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتی. وی ڈونٹ ہیو اے ویری کرسپ ان پرابلمٹک کائنڈ آف انٹالوجی فار اس جس کو یوز کر کے ہم اپنی ریسرچ کر سکیں. ہمیں اپنی ریسرچ کے لیے ہر کانسیپٹ کو
جو ہے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ ہم کس کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں, اور اس کو جو ہے ہم جب ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں اس کانسیپٹ کو, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری ڈیفینیشن کا پرپس کیا, الٹیمیٹ پرپس کیا, ہم اس کو کیوں ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں اس پرٹیکولر کانسیپٹ کو. ٹھیک ہے, somehow جو میرے پاس فونٹ سائز ہے اس کا بہت بڑا ہو گیا چیٹ میں. I don't know why this happened. وائٹ بورڈ سے شروع ہوا تھا یہ. Anyway, sorry. تو یہ جو آئیڈیلسٹ آنٹولوجی تھی ہماری, ٹھیک ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ایکچولی بیسک از ڈیپینڈنٹ آن مائنڈ. اس کا ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ ہم ساری ریئلسٹک چیزوں کو ہم ان کی ایگزسٹنس کو ہی ڈینائی کریں. لیکن دوسرا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جتنی بھی ہمیں سینسز جو بھی ہمیں چیزیں بتاتا ہے کہ یہ دیز تھنگز ایگزسٹ آؤٹ دیئر, ہمارا ذہن ایک اس کا کانسیپٹ جنریٹ کرتا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے دیکھا ٹری کے ابھی تک 4 کانسیپٹ ہمارے سامنے ذہن میں آئے. ٹھیک ہے, اگر آپ 10 لوگوں سے پوچھیں گے تو شاید 10 ڈفرینٹ کانسیپٹ آپ کے پاس آ جائیں گے. اگر آپ 100 ڈفرینٹ لوگوں سے پوچھیں تو ہو سکتا ہے 100 ڈفرینٹ کانسیپٹس آ جائیں, یا ایٹ لیسٹ 100 ڈفرینٹ ways آ جائیں گے آف ڈسکرائبنگ دیٹ کانسیپٹ. تو جو ایکچوئل کانسیپٹ ہے وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ مائنڈ جو ہے آپ کا کہیں نہ کہیں اس کا دخل اندازی اس کی ضروری ہوتی ہے. اس کو وی کی ناٹ لائک گیٹ ریڈ آف آور مائنڈس ٹو گو ڈائریکٹلی to the real world outside. We have to approach the real world outside through our minds. ٹھیک ہے, اور ہمارے مائنڈس کی مدد سے ہم جب اپروچ کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ ایک اس چیز کے بارے میں ایک کانسیپٹ جنریٹ کر کے ہمیں دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو تم دیکھ رہے ہو یہ چیز ہے. اور جو بھی ہمارا پھر اس کا جو ہمیں اس کانسیپٹ کا جو استعمال کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی نئے آبجیکٹ کو دیکھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس سے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے, یا ہم نے وی وانٹ ٹو کریٹ سم تھنگ نیو. ٹھیک ہے, یا یہ جو ابھی جاوے نے ان کی جو بائفرکیشن تھی کہ جو ایگزسٹنگ چیزیں ہیں ان کو سمجھنا یا اسٹڈی کرنا, یا پھر جو نئی چیزیں ہیں ان کو کریٹ کرنا. ٹھیک ہے, اور نئی چیزیں جب ہم کریٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان ون آف دی پیپرس, لیٹ می سی وچ ون. اچھا, تو یہاں پہ اس کی جو 4 کالمس ہیں اس پہ میں کنسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ڈیزائن سائنس اور نیچرل سائنس. تو یہاں پہ جو کالمس ہیں اس کو اس نے اپنی ٹیکسانومی کے حوالے سے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, نیچرل سائنس اور ڈیزائن سائنس. اچھا, نیچرل سائنس جو ہے وہ جو ہے پریزنٹ کے بارے میں ہے, واٹ از. ٹھیک ہے, اس وقت کیا سچویشن ہے. یہ نیچرل سائنسز جو ہیں یہ اسٹڈی کرتی ہیں کہ بھئی نیچر میں اس وقت کیا چل رہا ہے, کیا ایٹم کی شکل کیا ہے, الیکٹران کا سائز کتنا ہے, الیکٹران کا چارج کتنا ہے, اس وقت کیا پوزیشن ہے, میگنیٹک فورسز کتنی ہیں, گیلیکسیز کتنی ہیں, کہاں جا رہی ہیں, سب اس وقت کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ نیچرل سائنسز جو ہیں اسٹڈی کرتی ہیں. ڈیزائن سائنسز جو ہے وہ نئی چیزیں بنانے کی کوشش کرتی ہیں. اچھا, نیا برج ایسا ہونا چاہیے, نئی بلڈنگ ایسی ہونی چاہیے, نیا کمپیوٹر ایسا ہونا چاہیے, نئی کار ایسی ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. تو ان دونوں کے اندر پھر اس نے فردر 2 کلاسیفیکیشن کی. ایک تو یہ کہ ڈیزائن سائنس کے اندر پہلا تو کام ہے کہ بلڈ کریں آپ, ٹھیک ہے, اس سے جو بھی آرٹیفیکٹ آپ نے بلڈ کرنا ہے, اور دوسرا کام یہ کہ اس کو پھر ایویلویٹ کریں. ایویلویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف کرائٹیریا سے اس کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, ایک کرائٹیریا جو عام طور پہ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یوزفلنیس کا یا یوٹیلیٹی کا, کہ جو آپ نے چیز بنائی ہے, نیا سافٹ ویئر بنایا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, اس کا بینیفٹ کیا ہے, اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے. تو وہ ایک ایویلویشن ہو جاتی ہے. یا کوئی اور پرامیٹرز ہوتے ہیں اس میں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دس از سم ہاؤ بیٹر دین دا پریویس ونس, یا دس از مور یوزفل, یا کہ اس کی یوٹیلیٹی جو ہوتی ہے وہ اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے. دیکھیے, جب آپ
نیچرل سائنسز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو تھیورائز کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو, وہاں پہ آپ کوئی چیز بلڈ نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے. آپ جب کسی چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خالی ڈسکرپشن نہیں کر سکتے, اس کی آپ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کچھ کانسیپٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ نے ٹری کو ڈسکرائب کیا تھا, تو اس ڈسکرپشن کے پیچھے آپ کے ذہن میں کچھ ایزمپشنز تھیں کہ میں نے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کا اسٹرکچر ڈیفائن کرنا ہے مجھے کہ اس کی لیوز ہیں, اسٹیم ہے اور یہ ہے یا ہے, یا میں نے اس کو کسی ایگزسٹنگ ٹیکسانومی کے اندر کہیں پلیس کرنا ہے کہ اچھا یہ پلانٹس ہوتے ہیں اور کچھ اینیملس ہوتے ہیں, اور پلانٹس کی بھی پھر اندر ایک ٹائپ ہوتی ہے جس کا ووڈن اسٹیم ہوتا ہے, نان ووڈن اسٹیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر آپ نے سوچا کہ نہیں, مجھے یہ بتانا ہے کہ کلاسیفائی کرنا ہے بیسڈ آن کہ ہاؤ دے مینوفیکچر دے فوڈ, لیونگ بینگس جو ہیں, اور ان کو نان لیونگ بینگس سے ہم نے ڈسٹنگوش کیا تھا. اور لیونگ بینگس کے اندر پھر ہم نے دو بائفرکیشن کی تھی, ایک جو اپنا فوڈ خود بناتی ہیں اور ایک جو ہے جو فوڈ جو ہے جن کو باہر سے ایکوائر کرنا پڑتا ہے. تو ٹریز جو ہیں یہ پہلی کیٹیگری میں آتی ہیں جو فوڈ اپنا خود مینوفیکچر کرتی ہیں, تو وہاں سے ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تھیوری کے اندر آتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ تھیوری کا مطلب ہوتا ہے, جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ نیکسٹ ویک میں شاید ہم ایک ڈیٹور لیں گے تھیوری کے بارے میں بھی, لیکن ان سمپل ٹرمز ایک کنسیپچل ماڈل کو بھی ہم ایک تھیوری کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ بتاتا ہے فرام این آنٹولوجیکل پرسپیکٹو, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کانسیپٹس جو ہیں یہ کون کون سے کانسیپٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن اب بات وہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کو پھر آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا, آپ کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. وہاں پہ لاجیکل ریزننگ کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس کی بیسس کی جسٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ یو کم اپ ود اے لاجیکل پروف یا logical reason of making your claims and saying my claims are true based on these reasons. That's called justification. تو جس سے جب کوئی اب نیا ایک آرٹیفیکٹ بناتے ہیں اس کو اپنے اس کو ایویلویٹ کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ is it good or not, is it better or worse, it's more useful or less useful. اسی طرح سے جب آپ تھیورائز کرتے ہیں تو آپ کو وہ بتانا پڑتا ہے کہ this theory is better than that theory because it for these reasons, ٹھیک ہے. آپ کو reasons دینے ہوتے ہیں. Either it has more explanation power, یا it produces more accurate results, یا it produces more accurate predictions, یا it makes more sense, یا it's more logical. Yeah, so وہ that's called the justification part. ٹھیک ہے. تو like I said before کہ I'll try to respond to these questions, but کیونکہ میرے پاس ریڈی میڈ آنسر نہیں تھا, تو اس طرح سے ایک مختلف قسم کی ہم نے ٹرمز کو ایک ساتھ نمیٹنے کی کوشش کی, اور آئی ڈونٹ نو اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا کنفیوژن مزید بڑھی ہے. Do you have any questions or comments? عادل آپ میوٹ ہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی Sir, can I ask one thing? جی فہد آپ کریں. سر ابھی جو ایسے آپ نے بات کی, آپ نے ایویلویشن میکینزمز یا ایویلویشن کرائٹیریا جو ہے وہ ڈیفائن کیا تھا ڈیزائن سائنسز کے لیے اور نیچرل سائنسز کے لیے. تو سر مطلب ڈیزائن سائنسز کی جو ایویلویشن کرائٹیریا وہ ہمارے پاس نیچرل سائنسز پہ اپلیکیبل نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اگر میں یوزفلنس کی بات کروں تو وہ بیسکلی ڈیزائن سائنسز پہ تو ڈائریکٹلی اپلائی ہو جائیں گی, لیکن نیچرل سائنس کے کیس میں ہمارے پاس ڈائریکٹلی یوزفلنس اپلائی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اگر ہمیں اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے تو ہم اس کو اس کی یوزفلنس جو ہے وہ کسی جسٹیفیکیشن کے فارم میں یا کسی لاجیکل ریزننگ کے فارم میں ہم اس کو جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے. میں یہ چیز سمجھا, تو کیا یہی چیز ہے اس چیز کے بارے میں آپ نے جو بتایا تھا, کیا یہی چیز ہے؟ جی نیچرل سائنسز کو ہم ایویلویٹ نہیں کرتے, ہم ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے
आर्टिफैक्ट्स हमें बिल्ड करने होते हैं, इसी तरह से जब हम रियलिटी को देखते हैं तो उसको हम नेचर को बिल्ड तो नहीं कर सकते ना, हम इलेक्ट्रॉन तो नहीं बना सकते ना, हम गैलेक्सी बना सकते हैं। तो हमने उनके कॉन्सेप्ट्स जो है वो बनाने होते हैं, कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स बनाने होते हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल गैलेक्सी को तो चले हम देख सकते हैं, लेकिन हम एटम को नहीं देख सकते, ठीक है। तो अब वो ये बताना कि ये कंसेप्चुअली इज इट अ स्ट्रिंग that's vibrating, or it's like a tiny ball, या it's just a wave, ये क्या चीज है? ये हमारी conceptual description है of reality, natural reality, और उस conceptual description को हमें justify करना पड़ता है कि हम क्यों ये कह रहे हैं कि ये एक इस वेव है, या यू क्यों कह रहे हैं हम कि ये एक पार्टिकल है, या हम क्यों कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रिंग है, या जो भी चीज है, ठीक है। तो उसको हमें जहां पे जस्टिफाई करते हैं, वी डोंट इवैल्यूएट, यानी कि जो टर्म हम यूज कर रहे हैं वो इवैल्यूएट यूज नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं। इवैल्यूएट भी आप इन अ वे कर सकते हैं थ्योरी को, अगर आप कोई करना चाहें, बेंचमार्क करना चाहें, मिसाल के तौर पे ये कौन सी ज्यादा थ्योरी एक्यूरेट है, लेकिन दैट वोंट एक्चुअली मेक मच सेंस, ठीक है। थ्योरीज के दरमियान कंपटीशन जो होता है वो होता है इन अ सेंस कि कौन सी थ्योरी जो है हमें ज्यादा, थ्योरीज के भी अगेन देयर डिफरेंट लाइक approaches. One approach is called pragmatism. That again depends on our ontology, ठीक है। ontology का मतलब ये है कि अगर मैं ये एक रिसर्चर के तौर पे मैं अपना स्टांस ये ले लूं कि देखें मुझे ये नहीं मालूम करना कि रियलिटी में क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है या वेव है या स्ट्रिंग है, मुझे इससे कोई दरकार नहीं है, मुझे सिर्फ आप ये बताएं कि ये लाइट जलेगी कैसे, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ मुझे ये बता देंगे कि देखें एक वायर यहाँ से यहाँ तक लगाएं और इसके पीछे एक सर्कल को उस तरह से घुमाएं तो लाइट जल जाएगा, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और ये वाली अप्रोच जो है ये प्रैग्मेटिज्म कहलाती है। प्रैग्मेटिज्म जो है वो यूटिलिटी की तरफ जाती है, जस्ट लाइक डिजाइन साइंस। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि भाई आप रिसर्च करके मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो मुझे रिफेक्ट्स चाहिए, जो रिजल्ट्स चाहिए, वो किस तरह से हासिल करूं मैं, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि ये असल में एक छोटा सा ड्रैगन है, वो एक तार के अंदर से भागता हुआ जाता है और वहां जाके वो बहुत सारे ड्रम बजाता है, उससे रोशनी निकलती है, तो आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज योर थ्योरी इज प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट्स जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम करना कि वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां से, या वेव्स जा रही हैं, या स्ट्रिंग्स जा रही हैं, या ड्रैगन्स जा रहे हैं, कोई भी जा रहा हो, लाइट जल रही है या नहीं जल रही, ठीक है। तो ये प्रैग्मेटिक अप्रोच कहलाती है। इसमें वी आर नॉट दैट कंसर्न कि हमें जो ट्रू पिक्चर है रियलिटी के, असल में वो ड्रैगन्स हैं या बॉल्स हैं या वेव्स हैं, वो बस हमें पता होनी चाहिए क्या है, ठीक है। दैट्स some साइंटिस्ट जो pragmatic अप्रोच यूज करते हैं वो कहते हैं कि we don't care if it's true, we care if it works, ठीक है। बल्कि वो ट्रूथ को इससे डिफाइन कर देते हैं, if it works then it's true, ठीक है। तो जो कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी वाले होते हैं ट्रूथ के, वो कहते हैं नहीं, वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट यू आर सेइंग कॉरस्पॉन्ड्स टू रियलिटी। लेकिन उसमें उसके अपने इश्यूज हैं, क्योंकि उसको ये जस्टिफाई करना कि ये रियलिटी है और ये स्टेटमेंट मैच कर रही है इससे, ठीक है, दैट हैज अनदर, वो हम बाद में लेटर वीक्स में करेंगे जब हम थ्योरीज ऑफ ट्रूथ के बारे में देखेंगे या थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में देखेंगे। फिलहाल जो है वो जो सिंपल बाइफिकेशन है बिटवीन डिजाइन साइंस और नेचुरल साइंसेस, उसमें जो टर्म्स हम यूज करते हैं वो ये है कि जब हम कोई आर्टिफैक्ट बिल्ड करते हैं, स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस टाइप के लोग होते हैं, तो उसको हम इवेल्युएट करते हैं, आप नया एल्गोरिथम लिखते हैं, आप नया एक मशीन लर्निंग का एक सिस्टम बनाते हैं, तो उसको हम इवेल्युएट करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम नेचुरल साइंसेस की तरफ जाते हैं, इवन सोशल साइंसेस की तरफ जाते हैं, जिसमें हम एग्जिस्टिंग रियलिटी को हमने स्टडी करना होता है, व्हाटएवर रियलिटी माइट बी, इन व्हाटएवर वे वी वांट टू
describe it in using whatever concepts. वहाँ पे हम अपनी theories को justify करते हैं. We don't evaluate them, we justify them using our reasoning and logic और वगैरह वगैरह. आदिल, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे आप before Fahad's comments? बस वही चीज इलैबोरेट करनी थी कि इस तरह की क्लासिफिकेशन जनरली करना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम एक और पेपर में भी देखें जो रिसर्च स्पेस से रिलेटेड पेपर है, जिसके अंदर हमने हर जो हमारे पास ट्रांजिशन है फ्रॉम रेपुटेशन टू जनरेशन, इसके अंदर भी मैंने एग्जांपल दिए. द ऑथर गिव अ डिस्क्लेमर के एग्जैक्टली अगर हम मैप करने, यानी कि अगर मैं कहूँगा कि ये इसी की एग्जांपल है तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट. तो इन जनरल सेंस हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की बाइफिकेशन करना बहुत यानी कि उसकी लाइन जो है वो बहुत फजी है, कोई स्पेसिफिक डिफाइंड लाइंस नहीं है. I 100% agree with you कि these are fuzzy lines. और इसीलिए देखें शुरू में भी हमने कहा था कि ये जो इनिशियल पार्ट होगा ये थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये challenging is because of this reason that these are fuzzy areas, and we have to just grapple with these concepts in order to build them, and discussion is the best way to build them. Because I think this is the best form. So that's why we are adopting this approach कि पहले आप papers पढ़ें फिर उनको आपस में discuss करें, so that we can build our concepts organically. तो I think अभी हमारा ब्रेक का टाइम हो गया, तो हम अभी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर we'll continue our discussion. तो अभी 15 minutes की ब्रेक है. So I'm sharing you this this presentation because there are certain terms in this which I think relate directly to what we are discussing today. Okay, तो इसमें पहली स्लाइड में तो आप देखिए कि इन्होंने 4 बुलेट पॉइंट्स हैं: डिडक्शन, एबडक्शन और इंडक्शन और प्रोसेस मॉडल. तो मैं ये जो 4th बुलेट है प्रोसेस मॉडल, उसको तो अभी मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको हम जरा अभी डेफर कर देते हैं इसकी डिस्कशन को. लेकिन जो फर्स्ट 3 हैं इनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. डू यू हैव an idea what these things are? Induction, abduction and deduction. Just one line answer would be sufficient for the time being. Or you can say, Kenny, you don't have any idea. That would be good too. Some mathematical induction is the technique that we use generally. कि हम बेस केसेस स्टार्ट करते हुए कुछ केसेस तक आते हैं, और जब एक जनरलिटी बिल्ड कर लेते हैं फिर हम इंड्यूस करते हैं कि जो है फ्यूचर रिजल्ट भी कुछ इस तरह ही होंगे. डिडक्शन के अंदर हमारे पास फॉर इंस्टेंस अगर 2 फैक्ट्स हैं तो उन 2 फैक्ट से हम डिड्यूस कर सकते हैं थर्ड फैक्ट क्या हो सकता है. बिल्कुल सही. तो ये टाइप्स ऑफ रीजनिंग में आते हैं. ठीक है, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग. और जैसे अभी आदिल बता रहे थे कि एक केस में हम जो है हम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस को देखते हुए एक जनरलाइज क्लेम या एक स्टेटमेंट जनरेट करते हैं, और दूसरी केसेस में अगर हमारे पास पहले से 2 जनरलाइज स्टेटमेंट्स हों तो उसकी बेसिस पे हम एक तीसरी जनरलाइज स्टेटमेंट बना सकते हैं. रिसर्च मेथड्स में इसमें यहाँ पे 2 तरीके बताए हुए हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर. एक तो ये कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूसरे हम क्वेश्चनर्स के थ्रू करते हैं. ये इतने कोई इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन नहीं है,
لیکن آئی تھنک اس میں ایٹ لیسٹ ایک بائیفرکیشن جو ہے وہ ویزیبل ہے. بائیفرکیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا آپ کلیکٹ کر رہے ہیں یا ڈیٹا آپ جنریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایکسپیریمنٹس میں ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے اور سرویز میں یا کوشچنرز میں آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. دس از ون. لیکن یہ کوئی اتنی انٹرسٹنگ بائیفرکیشن نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر اور بہت ساری ہڈن assumptions ہیں. ایک assumption یہ ہے کہ آپ جو ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں تھرو کوشچنرز عام طور پہ یہ ایک کوئی سوشل ٹائپ کا ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ایکسپیریمنٹس ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر سوشل ٹائپ کے نہیں ہوتے, ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ انہوں نے اس کو ایکسپلیسٹلی مینشن نہیں کیا. یہاں پہ پھر اس میں اس کو ریسرچ کیا 3 ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے. ایک فیلڈ ریسرچ ہے ہمارے پاس, اور پھر ہمارے پاس یعنی کہ ہم 3 ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے اسے کلیریفائی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس کس فیلڈ میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں, ہماری اپروچ کیا ہے, اور پھر جو ہے اس کی ریسرچ کی نیچر کیا ہے. تو فیلڈ میں جیسے انہوں نے بتایا کہ ڈفرینٹ فیلڈس ہیں ہمارے پاس. اے آئی ایک فیلڈ ہے, آٹومیٹڈ ریزننگ ایک فیلڈ ہے, فرسٹ آرڈر ریزننگ ہے, ڈیسائیڈیبلٹی ہے. یعنی کہ ڈیسائیڈیبلٹی از a sub topic of first order reasoning, which is a sub order of automated reasoning, which is sub field of artificial intelligence. تو یہ فیلڈ کے حساب سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس لیول پہ ریسرچ کر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, بالکل نیرو ہے ہماری یا براڈ ایریا میں. اپروچ میں پھر انہوں نے کہہ دیا کیس اسٹڈی, ایکسپیریمنٹ, سروے اور پروف. یہاں پہ جو ہڈن بائیفرکیشنز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پروف جو جسے یہ کہہ رہے ہیں وہ میتھمیٹیکل اپروچز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور جو یہ والی سروے اور کیس اسٹڈی ہے یہ جو جاون جو جس کو ریالٹی بیس اپروچز کہہ رہے تھے وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے, تو واٹ از دا سچویشن رائٹ ناؤ وہ ہم کیس اسٹڈی سے پتہ کر سکتے ہیں یا پھر ہم سروے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک, کیس اسٹڈی اور سروے میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ سروے جو ہوتا ہے اس میں نمبر آف رسپونڈنٹس جو ہے وہ لارج ہوتا ہے, اور کیس اسٹڈی میں جو نمبر آف رسپونڈنٹ ہے وہ بہت ہی نیرو ہوتا ہے, سم ٹائمز جسٹ ون. ٹھیک ہے, اور ایکسپیریمنٹ جو ہوتے ہیں یہ ایک ڈفرینٹ اپروچ ہے جس میں ہم ایک سیمولیٹ کرتے ہیں ایک ریالٹی کو, یا پھر ہم اپنی تھیوری کو جو ہے کسی طرح سے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیسڈ آن دا ریزلٹس آف دی ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم ڈیٹا جنریٹ کرتے ہیں, اور تو اٹ could be related to reality as it is, or it could be related to something that we are trying to design future میں. تو although یہ اپروچز میں ایک ہی لائن میں انہوں نے ساری لکھ دی ہیں یہاں پہ اولڈرچ نے, لیکن یہ جاونن کی اگر ٹیکسانومی میں دیکھیں تو اس میں یہ آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ چیزیں ملیں گی. پروف آپ کو میتھمیٹیکل اپروچ میں ملے گا, اور کیس اسٹڈی اور سروے جو ہے وہ آپ کو واٹ از دا سچویشن رائٹ ناؤ میں ملے گا, اور ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ دونوں طرح کے آپ کو ملیں گے. نیچر جو ہے وہ اگین اس میں یہاں پہ ہے پیور تھیوریٹیکل ڈیولپمنٹ. جاونن کی ٹیکسانومی میں جو ہے یہ آپ کو نظر آئی تھی 2 جگہ پہ. ایک تو میتھمیٹیکل باکس میں نظر آئی تھی یہ, اور پھر دوسری سائڈ پہ آپ کو یہ کنسیپچول باکس کے اندر نظر آئی تھی, تھیوری بلڈنگ کے باکس کے اندر, یا پھر ریویو آف پیور تھیوری اینڈ ایویلیویشن آف اٹس ایپلیکیبلٹی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ورڈ یوز ہو رہا ہے ایویلیویشن کا. اس کا مطلب ہے کہ جو ایگزسٹنگ تھیوری ہے اس کو آپ جسٹیفائی تو اس کے آتھر نے کر دیا جس نے بنائی تھی وہ تھیوری, اب آپ اس کو جو ہے اس کی ایپلیکیبلٹی جو ہے اس تھیوری کی اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ یوزفلنس یوٹیلیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جا رہا ہے. اور اپلائیڈ ریسرچ جو ہے وہ
डिजाइन साइंस टाइप की कोई चीज है, ठीक है, यानी कि उसको अप्लाई करके यू वांट टू बिल्ड समथिंग, यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू वांट टू अप्लाई इट ऑन सम रियल लाइफ, ठीक है। तो अप्लाइड हम उसे कह देते हैं रिसर्च को, जबकि उसके हम रिजल्ट्स के बारे में हमें ज्यादा इंटरेस्ट हो, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स में हम ज्यादा इंटरेस्ट हो। अब यहाँ पे अगेन एक अच्छी टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, प्योर थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज और एक्सप्लेनेटरी। तो ये भी एक अच्छी तरीके से क्लासिफाई करने का तरीका है। ये हम सिर्फ थ्योरी, प्योर थ्योरी बना रहे हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल पे, एनालिटिकल लेवल पे सिर्फ बात कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो इस वक्त सिचुएशन क्या है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे जब हम थ्योरीज का डिटोर करेंगे, तो उस वक्त हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव थ्योरी जो है, डिस्क्रिप्शन और थ्योरी में क्या डिफरेंस है या क्या आपस में सिमिलरिटी है। एक्सप्लोर उस वक्त करते हैं हम जबकि हमें प्रीवियस कोई ना थ्योरीज की मौजूद हो, ना कोई डेटा मौजूद हो हमारे पास, तो फिर हम उसको एक्सप्लोरेशन में चले जाते हैं। एक्सप्लेन हम उस वक्त करते हैं जब हम कोई वाई क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमने एक ऑब्जर्व किया कि एक फिनोमेना है, वो इट्स हैपनिंग, फॉर एग्जांपल महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो उसकी क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एक ऑब्जर्वेशन है, वो सबको मालूम है कि ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उसका रीजन जो है वो मालूम नहीं है। तो उसके लिए फिर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू एक्सप्लेनेटरी स्टडीज, यानी कि वाई क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। कॉजल स्टडीज एक सब टाइप है उसकी, जिसमें हम एक तरह का वाई क्वेश्चन ही आंसर कर रहे होते हैं, लेकिन हम बता रहे होते हैं कि किस चीज की वजह से, व्हाट कॉजेज व्हाट, या उनका सिर्फ रिलेशनशिप भी सिर्फ बता सकते हैं कि एक्स कॉजेज वाई या वाई कॉजेज एक्स। अच्छा, फिर नॉर्मेटिव स्टडीज जो है वो थोड़ा सा डिजाइन साइंस से मिलती जुलती चीज है, क्योंकि वो ये नहीं बताते कि इस वक्त क्या हो रहा है, बल्कि वो ये बताते हैं कि किस तरह से चीजें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, व्हाट शुड बी, यानी कि रूल्स या रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन का मतलब है, वो कहते हैं अच्छा ये आप किताब पढ़ें, अभी आपने पढ़ी नहीं लेकिन ये पढ़नी चाहिए, ठीक है। रूल्स जो है वो बताते हैं कि भाई इस तरह से काम करना चाहिए, स्टैंडर्ड भी बताते हैं कि देखें कम से कम इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये जो चीजें होती हैं ये नॉर्मेटिव स्टडीज में आती हैं, जो कि फ्यूचर कोई एक्शन को या बिहेवियर को या कोई आर्टिफैक्ट के बारे में बताएं कि कैसा होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टडीज जो है वो उनके पास कोई, आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है, अब इसी उसका सोल्यूशन हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि भाई हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इशू आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंजेशन होती है ट्रैफिक की, तो उसको किस तरह से सॉल्व करें, ठीक है। तो एक उसका कोई भी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसकी डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन स्टडीज अगेन डेवलपिंग और कंस्ट्रक्टिंग समथिंग न्यू, डिजाइन साइंस टाइप की चीजें। यहाँ पे इस पेज पे एक और बाइफर्केशन है, ठीक है, अगेन बाकी सब चीजों से हटके आप अगर चाहें तो आप रिसर्च मेथड्स को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें हम ये कहते हैं भाई क्वांटिटेटिव वो चीज़ें होती हैं, रिसर्च वो होती है जिसमें हम नंबर्स या न्यूमेरिकल्स या मेजरमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम डेटा, न्यूमेरिकल डेटा इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स लगाते हैं, स्टेटिस्टिकल मेथड्स लगाते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स लगाते हैं, जिससे उस डेटा को हम मैनिपुलेट करके फिर उसको एनालाइज करके और फिर फर्दर कोई आंसर जो है या रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, कोई आंसर प्रोड्यूस करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ऑन दी अदर हैंड, इसमें न्यूमेरिकल कोई डेटा नहीं होता, सारा डेटा जो है वो क्वालिटेटिव होता है, विच थिंग्स लाइक ऑब्जर्वेशंस, कुछ भी आपके इंटरव्यूज हो सकते हैं, और उसमें
اس طرح کا کوالٹیٹیو ڈیٹا ہوتا ہے, opinions ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور اس کو بھی ریسرچ کی ایک بالکل ایکول فارم کنسیڈر کیا جاتا ہے بسائز کوانٹیٹیو. بلکہ آج کل جو ہے یہ چیز بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے اس کی بہت ساری لمیٹیشنس ہیں, اور ہمیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں کوالٹیٹیو ریسرچ کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب کوانٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے اس میں ابھی صرف ایک سمپل انٹروڈکشن کے لیے میں اتنا سے کہنا چاہوں گا, کیونکہ اس میں ہمیں کانسیپٹس ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں, یا ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ پری ڈیفائنڈ کانسیپٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل ٹری کے ابھی ہم نے ایگزامپل لی تھی بریک سے پہلے, تو ٹری کو ہمیں اگر میجر کرنا ہے, ٹریز کے بارے میں کوئی میجرمنٹ کرنی ہے, تو دیٹ وڈ ڈیپینڈ ویری مچ آن ہاؤ وی ہیو ڈیفائنڈ ٹریز. ٹھیک ہے, تو وہ جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ ول بی سم تھنگ qualitative in nature. ٹھیک ہے, یا اسے ہم کہیں گے کہ وہ ہمیں کیونکہ گیون نہیں ہوتی, اس لیے ہمیں جو ہے کنسیپچول لیول پہ ہمیں پہلے کچھ ڈیسیژنس کرنے پڑتے ہیں, اس کی بیسس پہ ہم کوانٹیٹیو میتھڈس کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ دو ٹائپس ہیں ریسرچ کی, اور یہ بہت مین امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہیں. اور آج کل جو ہے کوالٹیٹیو جو ہے اس کے بارے میں یہ ایک سارٹ آف بائس جو ہے وہ کلیئر ہو گیا کہ مے بی تھیوری جنریشن کے لیے یا انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں کوالٹیٹیو ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک طریقے سے یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کوانٹیٹیو جو ہے وہ تھیوری ٹیسٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے, جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹیسٹ ہائپوتھیسس, اور یہ کوالٹیٹیو ریسرچ جو ہے تھیوری جنریشن کے لیے جو ہے وہ کام آتی ہے. یعنی کہ اگر آپ نے تھیوری کریٹ کرنی ہو تو پھر آپ پہلے جا کے کوالٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں, پھر آپ اپنا جو ہے ایک تھیوری پیش کرتے ہیں, اور اس کو پھر ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں کوانٹیٹیولی. یہاں پہ اس پہ جو ہے سلائڈ پہ اب ہم تھوڑے سے نیچے کے اسکیل پہ آ گئے ہیں, یعنی کہ ہم تھوڑے سے کنکریٹ لیول پہ آ گئے ہیں. کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو پورا ہائر لیول کی تھی. ٹھیک ہے, اب اس سے جب ہم نیچے ایک اسٹیپ آتے ہیں اور زیادہ ہم کنکریٹ میتھڈس کی طرف آ جاتے ہیں, یعنی کہ یہ اپروچز ہیں. ٹھیک ہے, کوالٹیٹیو ایک اپروچ ہے اور ایک کوانٹیٹیو اپروچ ہے. یہ ایکچولی میتھڈس ہیں, ایک اسپیسیفک میتھڈ ہے جو کہ ایکشن ریسرچ کہلاتا ہے, اور ایک اسپیسیفک میتھڈ ہے جو کیس اسٹڈی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا سا معلوم ہے پہلے ہی سے, اس لیے میں ابھی اسکپ کرتا ہوں. اور اسی طرح سے سروے اور ایکسپیریمنٹ یہ بھی میتھڈز ہیں. ایکشن ریسرچ, کیس اسٹڈی, سروے, ایکسپیریمنٹ, یہ میتھڈز ہیں. ٹھیک ہے, دیز آر ناٹ اپروچز اور میتھڈالوجیز, دیز آر ایکچوئل میتھڈس. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل سروے جو ہے ایک کوانٹیٹیو میتھڈ ہے, کیس اسٹڈی جو ہے وہ ایک کوالٹیٹیو میتھڈ ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیز آر میتھڈس. اور پھر یہ ایکسپیریمنٹس کے کی ایلیمنٹس ہم نے بتا دیے یہاں پہ, اور کوشچنیئرس کے بتا دیے ہیں کی ایشوز, اور یہاں پہ یہ ختم ہو گیا پریزنٹیشن. تو یہ although بہت زیادہ سسٹمیٹک طریقے سے ریسرچ میتھڈس کو یہاں پہ نہیں بتایا ہوا, بہت ساری چیزیں مکس ہوئی بھی ہیں, لیکن اس کا مقصد یہ تھا ان 3 پیپرز کو ایک ساتھ دینے کا آپ کو, کہ یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ڈفرینٹ لوگ جو ہے اس کو ریسرچ میتھڈس کا جو ٹاپک ہے اس کو کس طرح سے اپروچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, واٹ از دیئر انڈرسٹینڈنگ آف ریسرچ میتھڈس. اب یہ الرچ نے جو بتایا, یہ اس نے بتایا کہ کمپیوٹر سائنس کے اندر یہ سارے ریسرچ میتھڈ استعمال ہوتے ہیں. ہم آگے چل کے یہ بھی دیکھیں گے, ایک طرح سے ہم خود اپنا طور پہ سروے کریں گے کہ ہماری نظر سے جو کمپیوٹر سائنس کے پیپرز گزرے ابھی تک, ان میں کون سے میتھڈس جو ہیں وہ ہمیں زیادہ نظر آئے ہیں, اور کون سے میتھڈس ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس کے اندر. کتنوں کو ہم کوالٹیٹیو کا لیبل دے سکتے ہیں, کتنوں کو ہم کوانٹیٹیو کا دے سکتے ہیں, اور اگر کوئی انڈیویجول میتھڈس ہیں اس کے اندر تو ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کے اندر کوئی سروے ہوا ہے, یا اس کے کیس بیس اسٹڈی ہوئی ہے, یا اس کے اندر ایکسپیریمنٹ ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہم جو ہے اس کے اندر دیکھیں گے. تو آئی تھاٹ اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ ٹرمس تھیں, اسپیشلی جیسے ٹائپ آف ریزننگ تھی, انڈکٹیو, ڈیڈکٹیو, اور پھر ایک لسٹ تھی میتھڈس کی, اور ایک لسٹ تھی اپروچز کی,
اور ایک لسٹ تھی یہ in how many ways can we make divisions or bifurcations in computer science research methods. تو وہ سارے جو تھے اس پریزنٹیشن کے اندر شامل تھے. although بہت زیادہ کوئی سسٹمیٹک اپروچ میں یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم اگین سسٹمیٹک اپروچ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں by resorting to this diagram approach. تو یہ جو آپ نے ڈفرینٹ چیزیں ابھی لیبلز آپ نے پڑھے, ٹھیک ہے, تو میں صرف اگر رینڈملی یہاں پہ لکھ دوں یہاں پہ, ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح کی آپ کی ایک لسٹ سی بن جائے گی. لیکن ان کی جو ہے اگر ہم نے ان کا لسٹ کے بجائے ہم نے کوئی فریم ورک بنانا اس کا, ٹھیک ہے, تو ہم مختلف قسم کے فریم ورکس یوز کر سکتے ہیں. اور فریم ورک جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہم یوز کریں گے وہ ان 4 ڈائمینشنس پہ مشتمل ہوتا ہے. So these are just the names of methods. These are all methods. اور ہر میتھڈ کا جو ہے جو میتھڈالوجی ہوتی ہے ایکچولی اس کو it's somehow linked to all these 3 before itself. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں sort of mixed ہوتی ہیں. اور مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیو ریسرچ, تو اس کی آپ سمجھ لیں کہ اس کی اپنی آنٹولوجی ہوگی, اس کی اپنی ایپسٹمالوجی ہوگی, اس کی اپنی ایکسیالوجی ہوگی, اور اس کی اپنی میتھڈالوجی ہوگی. تو یہ جو ہے پھر اس چیز کو ہم اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اس کی جو آنٹولوجی ہے کوانٹیٹیو اپروچ کی, آنٹولوجی would be probably realism, یا اس سے ملتی جلتی چیزیں. ایپسٹیمالوجی جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ نالج جو ہے it is something that can be measured. تو میجرمنٹ پہ ڈپینڈ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, ایکزیالوجی جو ہوگی اس کی نیوٹرل ہوگی, یعنی کہ ایگنوسٹک ایکزیالوجی ہوگی, یعنی کہ نیوٹرل نہیں کہنا چاہیے, I should say agnostic. Agnostic کا مطلب یہ ہے کہ doesn't care much. ٹھیک ہے, بلکہ اس کو مے بی اس کو یوٹیلیٹی سے بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کی ایکسیالوجی, یوٹیلیٹی. ٹھیک ہے, اور میتھڈالوجی جو ہے it would be based on like survey method or numerical analysis وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے it's an attempt to show that you can view many things from many different angles. different perspectives سے آپ same چیز کو دیکھ سکتے ہیں. and you can sometimes identify کہ اچھا quantitative approach ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے فرام qualitative approach, کیونکہ اس کی ontology الگ ہوتی ہے, اس کی epistemology الگ ہوتی ہے, اس کی axiology normally الگ ہوتی ہے, اس کی methods الگ ہوتی ہیں. تو this is an approach that is quite contrasting with the other approach. That's why we can divide all research methods into these two types. Okay? So this is a tendency that you will see in many of these papers. But آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ خود جو ہے اس طرح کا ایک فریم ورک بنائیں اور دیکھیں کہ کون سے جو ہے سب سے زیادہ
فنڈامنٹل جو ہیں ڈائمینشنس جو ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. اینڈ ایک طرح سے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ 4 ڈائمینشنس جو ہیں یہ فنڈامنٹل ہیں: ontology, epistemology, axiology اور میتھڈالوجی. ٹھیک ہے. لیکن ہر جو ریسرچ میتھڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ کوشچن کرنا پڑے گا کہ اچھا اس ریسرچ کوشچن کی ontology یا ontological assumptions یا ontological commitments کیا ہیں, اس کا epistemological stance کیا ہے, ایکسیالوجی کے بارے میں ہمارے پاس کس ٹائپ کی سیٹ آف ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے. ہم یعنی کہ وائی آر وی ڈوئنگ دس ریسرچ. ایکسیالوجی جو ہے یہ کوشچن کرتی ہے وائی آر یو ڈوئنگ دس ریسرچ. جس سے انٹالوجی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ کس چیز کے بارے میں ریسرچ کریں, what is it that you are researching. Epistemology آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ how you will get knowledge about this, what kind of knowledge will you obtain about this entity. Axiology بتاتی ہے آپ کو کہ why are you doing this research, why are you trying to get this knowledge. ٹھیک ہے. اور is the type of knowledge that you are trying to generate, should you generate that knowledge. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ جو ہے اس کی پرپس کے بارے میں سوال ہوتا ہے ایکسیالوجی کے بارے. ایکسیالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اگر فار ایگزامپل ایک نئی چیز بنا رہے ہیں, ایک نیا امپلائی ہائرنگ الگوریتم بنا رہے ہیں آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, تو ایکسیالوجی آپ سے پوچھے گی کہ آپ یہ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں, یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہوگا, کس کو فائدہ ہوگا, who will benefit, who will have advantage, who will have disadvantage. تو کیونکہ باقی ایکسیالوجی کو اگر آپ نکال دیں تو وہ باقی تو صرف آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ آپ چیز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیزائن سائنس آپ کو بتائے گی کس طرح سے بہتر طریقے سے یہ بنانا ہے, اور جو اس کا ایویلویشن کرائٹیریا ہوگا that would depend on your axiology, جو کہ نارملی ہڈن ہوتی ہے. لیکن آپ صرف کہہ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جو 1 سیکنڈ میں 10,000 امپلائی جو ہے وہ ہائر کر کے مجھے بتا دے گا وہ زیادہ بہتر ہے الگوریتم ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ایکسیالوجی جو ہے that will make you stop and say okay, why are you doing this in the first place. یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. So I think I'll stop my comments and discussions کیونکہ I think there's a lot of things to absorb and make sense of, so that's why I will stop here and I'll let you have this opportunity to have your comments or if you have any questions on what we have discussed today. سر جو میتھڈالوجیز ہم نے ڈسکس کی تھی جس کے اندر ہمارے پاس جو میتھڈز ہم نے ڈسکس کیے تھے اسینشلی جو کیس اسٹڈی کے تھے, سروے, ایکسپیریمنٹس, یہ ہمارے پاس جنرلی کوانٹیٹیو سے ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں یا پھر کوالیٹیٹیو سے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. آئی مین آپ نے کامنٹ کیا تھا کہ کوالیٹیٹیو جو ہمارے پاس ریسرچ ہے اس کے اندر ایکسپیریمنٹس کی جو ہے ضرورت نہیں ہے, ہم تھیوری ڈیولپ کرتے ہیں اگینسٹ لاجک. تو یہ آئیڈیاز ریلیٹ مطلب دونوں اس سے کر رہے ہوتے ہیں کوالیٹیٹیو کوانٹیٹیو سے, یا پھر ہم ایکسکلوزیولی کہہ دیتے کہ نہیں یہ والے جو میتھڈ ہیں یہ صرف ہمارے پاس کوانٹیٹیو سے ریلیٹ کریں. نہیں, اس طرح سے ایکسکلوسیو 1:1 کارسپونڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. جنرل ایسوسیشن ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کیس اسٹڈی نارملی کوالٹیٹیو اپروچ کے اندر ہم کیس اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہمیں کوالٹیٹیو اپروچ کر رہے ہیں تو پھر ہم سروے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ سروے میں کوانٹیٹیو ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے نارملی. ایکسپیریمنٹ میں بھی عام طور پہ کوانٹیٹیو ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم نے کوالٹیٹیو ہماری اپروچ ہے, کوالٹیٹیو اپروچ ہماری اس وقت ہوگی اگر ہم سوشل جو آبجیکٹس ہیں, انٹینجبل آبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارا مین فوکس آف اسٹڈی ہے اور ہم کنسیپچل لیول پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر ہم موسٹ لائکلی
ہم qualitative approach لیں گے, اور جب qualitative approach لیں گے تو موسٹ لائکلی ہم کوئی کیس اسٹڈی کریں گے یا انٹرویوز کریں گے. وی وانٹ ڈو سرویز. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم کوئی کوانٹیٹیو اپروچ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم کوئی چیز میشر کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم کوئی اسٹیٹسٹیکل میتھڈس بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ کوانٹیٹیو اپروچ ہے اور وہاں پہ ہم سروے کریں گے. اور اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ڈسکرپٹیو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں یا ایکسپلینیشن کوئی جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ایریا. اگر ہم ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی ہمیں سروے اتنا سوٹیبل نہیں رہتا ہے, کیونکہ سروے کے لیے ایزمپشن یہ ہے کہ ہمارے پاس سارے کانسیپٹس ان پلیس ہیں, وہ ان کو ہم میجر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایزمپشن سے پھر ہم سروے میں جاتے ہیں. لیکن ہم اگر کوئی ایکسپلور کر رہے ہیں چیز, نیا ایریا, تو ابھی ہمارے پاس کانسیپٹس کی وہ انوینٹوری ہی بلڈ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ اگر کانسیپٹس جو ہیں ان کو میجر کیسے کریں گے. تو ابھی ہم چونکہ بالکل انیشیل اسٹیج پہ ہیں, ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم موسٹ لائکلی کوالٹیٹیو اپروچ استعمال کرتے ہوئے ہم آبزرویشن کی طرف چلے جائیں گے یا ہم انٹرویوز کی طرف چلے جائیں گے, اور اس میں سے پھر دیکھیں گے کہ کیا کانسیپٹس جنریٹ ہو رہے ہیں یا ہماری آبزرویشن سے کیا کانسیپٹ جنریٹ ہو رہے ہیں, اور ان کو کس طرح سے ہم مزید اسٹریم لائن کر سکتے ہیں ان کانسیپٹس کو. اور ونس دے آر اسٹریم لائن, پھر ہم ان کی میجرمنٹ وغیرہ کے بارے میں اور ان کی تھیوریز کے بارے میں, اس کو کون سا کانسیپٹ کس کانسیپٹ سے ریلیٹ کرتا ہے, کون سا کانسیپٹ کس کانسیپٹ کو کاز کرتا ہے, ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ تھیوریٹیکل جب ہمارے پاس اپریٹس آ جائے گا, پھر ہم کوانٹیٹیو میں بھی جو ہے وہ ہمارے لیے اویلیبل ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر ہم ایکسکلوسیولی کوانٹیٹیو کی طرف چلے جائیں. تو دیر از نو ون ٹو ون فکس میپنگ نہیں ہے کوئی ان کی, لیکن جنرلی ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کس ریسرچ کوشچن کے لیے کس ٹائپ کا ہمیں میتھڈ استعمال کرنا ہے. سر ایک اور ایمبیگیوس ٹرم جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے سروے کا. مطلب ایک سوشل سائنس کے کانٹیکس میں جب ہم سروے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سروے کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو اپروچ کریں گے, ان سے کوئی کوشچن ہے فل کرا کے ان کو کہتے ہیں. یہاں پر جو ہم بات کریں کہ ہم اس سروے کی بات کریں یا پھر ہم جو ایک اور کانٹیکس میں بات کرتے ہیں ریسرچ سروے کی, جس کے اندر ہم ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اگینسٹ ملٹیپل پیپرز پڑھتے ہیں اور اس کو پھر اس کی جو ایکیومولیٹڈ نالج ہوتی ہے وہ سروے ہم کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر ہم کون سے سروے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دیٹس رائٹ. آپ نے جو اس وقت پیپرز پڑھے ہیں زیادہ تر, ان میں جو سروے استعمال ہو رہا ہے وہ امپیریکل ریسرچ کے بارے میں ہو رہا ہے. امپیریکل ریسرچ میں وہی والا سروے جو آپ لوگوں سے جا کے کلیکٹ کرتے ہیں یا کویشچنیئرز کے تھرو جو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے. دوسرا سروے جو ہے وہ کنسیپچول سروے, لٹریچر ریویو ٹائپ کا جو سروے ہے, وہ اس میں آپ ایک کنسیپچول اسٹڈی کرتے ہیں اور ایک سروے کرتے ہیں کہ اس وقت تک ابھی تک کیا ہم نے اسٹیٹ آف نالج کیا ہے اس وقت کی, اور اس کو جو ہے آپ پروڈیوس کرنے کی. تو وہ سم ٹائم لٹریچر سروے کہلاتا ہے اور سم ٹائمس لٹریچر ریویو کہلاتا ہے. But that's a different type of method. Sir? جی سر ایک چیز آئی واز جسٹ ونڈرنگ اباؤٹ ون تھنگ جی کہ جو پیپر میں ریپلیکیشن کی بات ہو رہی تھی جہاں پر, تو بیسکلی مطلب ہمارے ہاں یا کرنٹ سینیریو کے اندر ایپلیکیشن بہت زیادہ اس وجہ سے بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں ایک پرٹیکولر فیلڈ میں دیکھنا, اس ایسپیکٹ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنی کوالٹیٹیو اور کتنی کوانٹیٹیو ریسرچ ہو رہی ہے. کیونکہ کوانٹیٹیو ریسرچ کو ریپلیکیٹ کرنا از کوائٹ سمپلر, لیکن جب ہم کوالٹیٹیو ریسرچ کی طرف آتے ہیں
تو اس کی ریپلیکیشن کے اندر جو ہے وہ کافی چیلنجز ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مطلب اس ایکسپیکٹ کو بھی اکاؤنٹ فور کرنا چاہیے, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اور آئی تھنک بہت اچھا کامنٹ ہے یہ کہ یہ ریپلیکیشن جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح یونیفارملی ہم اکراس دا بورڈ اپلائی نہ کر سکیں, بلکہ ڈپینڈس آن کہ ان دا فرسٹ پلیس کس ٹائپ کی ریسرچ ہے, کوالٹیٹیو ہے, کوانٹیٹیو ہے, یا اور اس کے جتنی بھی ہم نے ڈفرینٹ ڈائمینشنس دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی ٹائپ کی بائفرکیشنز ہو سکتی ہیں, ان میں سارے فریم ورک میں وہ کہاں پہ لائے کرتی ہے ریسرچ, اور پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جس چیز کو ریپلیکیٹ کریں. پاکستان کے کانٹیکس میں اور کمپیوٹر سائنس اور ڈیٹا سائنس کے کانٹیکس میں جو ہے ریپلیکیشن جو ہے وہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے, اور وی شوڈ بی quite aware of why we are doing this research. ٹھیک ہے, ہم کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ. اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے آئی تھنک ہمارے کانٹیکس میں وہ اوریجنیلٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, کہ موسٹ آف دا ٹائم we are content with in a way kind of replicating research that has already been done. ٹھیک ہے, تو اس میں جو اوریجنل ریسرچ ہے, that's just my perception. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا perception different ہو, but my perception is کہ we somehow focus more on replication than starting from scratch and saying کہ اچھا یہ پرابلم ہے ہمارے پاس. اور ڈیزائن سائنس میں پھر بھی جو ہے کچھ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ نئے آئیڈیاز آتے ہیں, بٹ سم ٹائمس most of the ideas are also, especially undergraduate level پہ خاص طور پہ, وہ ایگزسٹنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں, ان کو وہ ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں in our context. So I think this is important. میں آپ کی جو ہے آج کا سیشن اینڈ کرنے سے پہلے I want to remind you very quickly about your assignments. کیونکہ یہ اس کا جو ہے نا کورس کا جو آپ کے مارکس ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں ڈیورنگ دا سیمیسٹر جو اسسمنٹس ہیں ان میں وہ آپ کو مل جائیں گے, اور فائنل ایگزام جو ہے اس پہ کم ڈپینڈ کرے گا. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی اسائنمنٹس پہ نظر رکھیں, اور جس میں 2 اسائنمنٹس میں آج آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں وہ آپ کی کورس آؤٹ لائن میں بھی دی ہوئی ہیں, اینڈ دیٹ از اے ویکی اسائنمنٹ اور دا فورم اسائنمنٹ. ان دونوں کی اسپیسیفکیشنس موجود ہیں LMS پہ, آپ ان کو پڑھ لیجیے. اور کیونکہ یہ رننگ اسائنمنٹ ہیں دونوں, اس کا مطلب ہے کہ I will not be reminding you every week that this has to be done, but you need to do them every week. جیسے کہ LMS پہ دیا ہوا ہے. So this was a quick reminder from my side. میں ایک دفعہ چیک بھی کر لیتا ہوں آپ کا کہ میں نے یہ اسائنمنٹ کی ویکی اسائنمنٹ ہے وہاں پہ یا نہیں ہے. اس کورس آؤٹ لائن میں موجود ہے یہ. It's only in course outline, اور اس میں جو ہے آپ کی ویکی اسائنمنٹ کے بارے میں اور فورم اسائنمنٹ کے بارے میں مینشنڈ ہے آپ کی گریڈنگ اسکیم میں. تو ویکی اسائنمنٹ is 10% marks, اور فورم اسائنمنٹ is also 10% marks. Your class participation is also 10%. اور پھر ویکلی پریزنٹیشنز ہیں وہ 20% ہیں.
तो हम ये वीकली प्रेजेंटेशंस जो हैं ये हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून. उसमें ये होगा कि आपको कंप्लीटली जो है ना एक सेशन लीड करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर एटलीस्ट फॉर 30 minutes. तो वो आपकी जो है वीकली प्रेजेंटेशन होगी और आपने यानी कि एक से ज़्यादा दफ़ा प्रेजेंट करना होगा, नॉट जस्ट वंस इन अ सेमेस्टर बट मोर देन वंस इन अ सेमेस्टर, क्योंकि ये 20% आपकी जो है असाइनमेंट का मार्क है. तो वो हम उसको भी शुरू करेंगे. I just wanted to give you some heads up about that. और वीकली असाइनमेंट जो है वो आपकी रनिंग असाइनमेंट है और फोरम असाइनमेंट जो है वो अभी आपकी LMS पे इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो मैं इसमें अभी कर देता हूँ. तो वो भी आपने उसको जो है उसको भी आपने करना होगा वीकली बेसिस. तो वीकली बेसिस पे आपने 3 चीज़ें करनी है, ठीक है. एक आपने विकी पे आपने 1 पैराग्राफ लिखना है, फोरम पे आपने डिस्कशन करनी है और आपने क्लास में अपनी एक प्रेजेंटेशन करनी है based on these topics, ठीक है. और फिर हम आफ्टर दिस फर्स्ट कंसेप्चुअल लेवल पे जो हमारी डिस्कशन चल रही है फर्स्ट फ्यू वीक्स में, मे बी वीक 5-6 तक ये चलेगी. उसके बाद से फिर हम इंडिविजुअल मेथड्स जो हैं उनको हम पिकअप करेंगे और उनको फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और हम हैंड्स ऑन उनके ऊपर अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे. So that's all for today. If you have any questions, I'm here to answer them. Otherwise, I think my discussion आज की complete होगी. सर एक असाइनमेंट आपने बताया जो हमें फोरम के ऊपर जाके एंट्री करनी है हर हर हफ्ते. तो सेकंड असाइनमेंट जो है वो रीडिंग असाइनमेंट है जो आप दे रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ? नहीं, देखिए वीकी असाइनमेंट, मैंने कहा वीकी असाइनमेंट इज द रनिंग असाइनमेंट. जो आपके LMS पे एक विकी का टैब है, ठीक है, वहां जाके आप अपना एक पेज क्रिएट करेंगे और वहां पे आपने 1 पैराग्राफ लिखना है. 1 पैराग्राफ each week. You have to write 1 paragraph. That's your wiki assignment. Forum assignments अभी मैंने create नहीं की है. I will create forum assignment और once it's created उसके बाद से फिर आप वहाँ पे forum में discussion करेंगे. Forum में और wiki में difference ये है कि wiki में आप अपनी मर्जी से जो आपने लिखना है वो लिख सकते हैं. Forum में जो है आपने respond करना होता है to somebody's post. So somebody will post something and then you are required to respond to them, ठीक है. और इसी तरह से जो आप लिखेंगे other students will respond to your post. तो वहाँ पे two way है. Forum में it's two way, writing a post and responding to it. और जो wiki है, wiki में you will just document your own understanding of the week. उस पूरे week में जो भी आपने reading की है उसमें आपको क्या समझ आया वो वहाँ पे लिख देंगे. But forum is more like a discussion forum जहाँ पे you will raise some questions, ठीक है, and others will respond to that question, or you will raise a point and other will comment on it, and vice versa. जो दूसरे लोगों ने question किया है या point raise किया है, you'll have to respond to them. तो वो पूरी इसकी specifications जो है वो मैं अभी create करूँगा और उसमें वहाँ पे आपका, but it's already there in your course outline और उसके marks भी assigned हैं, 10 marks हैं, आप course outline में देख सकते हैं. लेकिन forum assignment अभी शुरू नहीं हुई. Wiki assignment शुरू हो गई है, ठीक है. तो वो आपको हर week करनी है. Last week में भी मैंने आपको बताया था कि you have to start doing that. That's has 10% mark. So I'll I think मैंने एक एंट्री की थी जिसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो गई थी विकी के अंदर, लेकिन I think I cannot see it now. let me just check. जी. So this is something that you have to do weekly, but इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि काफी ज़्यादा text है, so you don't have to write that much text. It's just 1 paragraph that is sufficient. You don't have to. This अभी तो 2-3 पेज आपने लिख दिया वहाँ पे.
So that's more than necessary. और इसलिए भी necessary नहीं है क्योंकि originality की जो मैं बात कर रहा था ना और replication की, I don't want to just replicate what is already been written by someone else. ठीक है? I want you to write your own original stuff. ठीक है? तो अभी जो है ये चीजें लग रही हैं मुझे कि आप you're just summarizing what somebody else has said. अच्छा मैंने ये पेपर पढ़ा इसमें ये था, तो वो that's kind of replication. So that's not the main focus here. The main focus is one paragraph of your own original understanding of what have you studied this week. Again, not like a summary or a transcript type of thing. All right, I think that's all for today. Thank you very much, everyone, for attending. Thank you, everyone. Allah Hafiz. Thank you, sir. Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.